Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the mega last episode of one of the most interesting novel, La by Fatma Noor. एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस सफ़र में, इस जर्नी में आप मेरे साथ रहे हैं, नॉवल को सुनते रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए सुनते रहे हैं। सो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हर किस ना भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी। सो लेट्स स्टार्ट इट। परीज़े और उसका ख़ानदान अगले ही दिन चला गया था। वो लोग ईद के दूसरे दिन उन्हें अपने यहाँ आने की दावत दे के गए थे। मुअत्तर का ख्याल था शायद आदम वहाँ नहीं जाएगा। वो निकाह के बाद मसरूफ़ हो गया था, जाने कहाँ गायब होता था। और ये चांद रात की बात थी जब हर दर्जे मसरूफ़ियत के दौरान उसे आदम का मैसेज मौसूल हुआ। तुमने बताया नहीं कि मशरिक़ में लड़कियों को ससुराल वालों की तरफ से ईदी भी दी जाती है। वो किचन में अम्मी के साथ ठहरी शीर खुरमा बना रही थी। चोर नज़रों से मोबाइल को देखा, फिर टाइप किया, अच्छी लगती अपने मुंह से ईदी मांगते हुए। मुझे तो लगती तुम्हें खुद पता होना चाहिए था कि ईदी देते हैं। मैं कौन सा सदियों से यहाँ रह रहा हूँ, बतौर शौहर पहली ईद है मेरी। मशरक़ी लड़की से शादी की है तो मशरक़ी रवायात भी सीख लेते। उसने मोबाइल रख दिया। उसे कौन सा ईदी की ज़रूरत थी। आदम से कह देना कि कल यहीं आ जाए। उसने सर हिला दिया। मुबशरा के पास आधे मोहल्ले की लड़कियां मेहंदी लगवाने आई बैठी थीं। वो उन सब से बेजार थी तो सारा काम करते कमरे में चली गई। नमाज पढ़ी और वहीं जाए नमाज पर सजदे में लेट गई। दुनिया का आधा सुकून तो नमाज के बाद जाए नमाज पर सोने में था। ऐसे मौके पर बाबा बहुत शिद्दत से याद आते थे। पिछली हर ईद पर, हर चांद रात पर, हर त्यौहार पर जैसे उनके ना होने का गम उनके ना होने से ज़्यादा बढ़ जाता था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं जब दरवाज़ा हल्का सा खुला और मुबशरा अंदर आई। आप भी? उठें, बाहर देखें कोई आया है। कौन? उठें तो। वो चारों नाचार उठी, दुपट्टा दुरुस्त किया और जमाई रोकती सीढ़ियों से उतरी। मुबशरा पहले ही बाहर जा चुकी थी। दरमियानी सीढ़ी पे कदम रुके। वो सामने बैठा था, मुस्कुरा कर दानियाल की बात सुन रहा था। स्याह जीन्स पर सफ़ेद शर्ट जिसके बाजू मोड़ रखे थे। वो कुछ अचंभे से आगे को आई। आदम तुम्हें लेने आया है। सामने वाली कुर्सी पे बैठी अम्मी उसे आते देख के बोली। किस लिए? ईद की शॉपिंग करानी थी। उसे ईद से एक रात पहले शॉपिंग का ख्याल आया था। रुक कर उसे घूरा। वो मुकम्मल अनजान बनता दानियाल की बात सुनता रहा। मेरे पास है सब कुछ। चली जाओ मुअत्तर, बल्कि ऐसा करो मुबशरा और ऑन को साथ देती जाओ अगर अकेले नहीं जाना। उसने रुक कर आदम को देखा, फिर हाथ सीने पर बांधे मुस्कुराहट दबाई। कुछ कहने को मुंह खोला ही था जब दानियाल की आवाज़ कानों में पड़ी। अम्मी, उसका शौहर है वो, अकेली जाते डरेगी क्यों? मुअत्तर तुम जाओ। मैं तो इसीलिए कह रही थी। अम्मी खफा हूँ। मैं तो इसी के लिए कह रही थी। अम्मी खफा हूँ। बच्ची तो नहीं है वो, जाओ मुअत्तर। वो मुंह बनाती ऊपर गई, लिबास तब्दील किया और नीचे आई तो वो गेट के पास ठहरा था। बैग कंधे पे डाले वो उसके साथ ही बाहर निकली। अब देखो, मुझे सच में इल्म नहीं था कि ये कोई ईदी वगैरह का मामला होता है तुम्हारे मुल्क में। तुम जानती हो और यकीनन जानती हो कि मैं ज़रा इन सब से दूर रहने वाला इंसान हूँ। तो अब क्यों आए हो? ये लेकर किस पे जाएगा? रिक्शे पे? परीज़े ने डांटा है। सुनो मुअत्तर, ये किस कदर गलत बात है ना कि वो मुझसे छोटी होकर मुझे डांट रही है। यानी तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। वो रुकी, खफगी से उसे देखा। मेरी जेब में जो वॉलेट है वो मेरा है, जिन कदमों से मैं आया हूँ वो भी मेरे हैं। तुम बताओ, क्या अब भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आया मैं? निकाह के बाद तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? पहले मैं खौफज़दा था कि तुम मना कर दोगी, अब कैसा खौफ? वो यकदम ही कोई पुराना शनासा लग रहा था। वही जो अलिंगटन की सड़कों पर उसके साथ चलते हुए बोलता था और बेतहाशा बोलता था। वो वही बन गई जो उसे जवाब देती थी और भरपूर देती थी। मैं रुखसती से मना कर दूंगी, तड़क कर कहते वो गाड़ी तक आई, फिर रुकी। तुम चला लोगे? ओह रुको, तुम्हें लगता है मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? तुम्हारी इत्तला के लिए मेरे पास अपनी एक अदद कार है। उसके लिए कार का दरवाज़ा खोलते वो मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट एरिक की थी। मुअत्तर अंदर बैठी।
وہاں کی ڈرائیونگ مختلف ہے، یہاں کہیں ٹھوک دی تو؟ میری صلاحیتوں پر شک مت کرو۔ دوسری طرف آتے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کس سے لی ہے؟ نجیب، وہ ایک لڑکا ہے۔ لڑکا ہے؟ وہ ہنسی۔ دوست وہ ہے نہیں، اور بھائی وہ مجھے کہتا ہے۔ وہ آہستہ سے چلا رہا تھا۔ تمہارے باقی سب دوست کدھر گئے؟ چھوڑ گئے؟ کہاں؟ اسے لگا شاید کہیں دوسرے شہر یا ملک چلے گئے ہوں گے۔ وہ ایرک کے دوست تھے، آدم کو چھوڑ گئے۔ معطر چپ ہوئی۔ آدم کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے، یوں جیسے عام سی بات تھی۔ مارک بھی تو ہے، اور وہ فہد بھائی بھی تو ہیں۔ مارک آفس فرینڈ ہے اور فہد بھائی قابل احترام ہیں۔ دونوں والے تعلقات نہیں ہیں، دوستوں والے تعلقات نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ بات مکمل کرتے اس نے رخ موڑ کر آنکھیں سکیڑے اسے دیکھا۔ تم مجھے سوشل میڈیا پر سٹاک کرتی تھی؟ میں کیوں کرنے لگی؟ وہ گڑبڑائی۔ پھر تم مارک اور فہد بھائی کو کیسے جانتی ہو؟ دانیال نے بتایا تھا۔ اوہ ٹھیک، یعنی وہ تمہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا تھا؟ صحیح، ہاں بالکل۔ اپنی فیک آئی ڈی کا نام بتانا ذرا۔ میری کوئی فیک آئی ڈی نہیں ہے۔ کس نام سے ہوگی؟ مجھے گیس کرنے دو۔ اینجل، ڈریمر، پری۔ تمہیں میں اتنی غیر سنجیدہ لگتی ہوں؟ کسی کو سٹاک کرنا کہاں کی سنجیدگی ہے؟ یعنی تعجب۔ میں نہیں کرتی تھی سٹاک۔ اسے غصہ آیا۔ تم مکر جاؤ، سچ پھر بھی وہی رہے گا۔ سچ نہیں ہے یہ۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے کبھی مجھے میسج کیا تھا اس فیک آئی ڈی سے؟ جی نہیں۔ اوپس، زبان سے سچ پھسل گیا۔ آدم ہنس دیا۔ معطر کو سبکی کا احساس ہوا۔ نام بتانا معطر؟ بات ہی نہ کرو مجھ سے، چڑ کر کہتے وہ رخ ہی پھیر گئی۔ پھر سڑک کو دیکھا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بدقسمتی سے ہم اس گاڑی سے انگلینڈ نہیں جا سکتے تو شاپنگ مال ہی لے جا رہا ہوں۔ وہ موبائل پر لوکیشن دیکھ رہا تھا۔ مجھے مال نہیں جانا، انارکلی جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بازار ہے۔ اوکے لیکن ٹھیک ہے۔ گویا سرنڈر کرتے اس نے انارکلی کی لوکیشن دیکھی۔ بازار پاس ہی تھا تو وہ جلدی پہنچ گئے۔ اندر گاڑی لے جانا ممکن نہیں تھا تو وہ اس نے باہر ہی پارک کر دی۔ اس نے اترنے سے پہلے کیپ سر پہ پہن لی تھی۔ تھوڑا سا چلا ہی تھا جب رک کر بازار کو دیکھا، پھر ساتھ چلتی معطر کو۔ یہاں سے شاپنگ کرو گی؟ وہ لندن کے اونچے شاپنگ مالز کا عادی، ہمیشہ یہیں سے کرتی ہوں۔ وہ انارکلی کی دکانوں کے سامنے رک جانے والی۔ ہم اس رش میں گم ہو گئے تو؟ اتنے تم چھوٹے بچے، ویسے تم اتنے مشہور بھی نہیں ہو پاکستان میں۔ وہ اس کی کیپ کو دیکھتی بول رہی تھی۔ اندر واقعی رش تھا۔ چاند رات کا ہنگامہ، خواتین کا شور، بچوں کے رونے کی آوازیں، کہیں سے اٹھتی مہندی کی مہک۔ وہ راستوں سے ہوتے آگے بڑھنے لگے۔ درمیان میں سٹالز، دکانوں کے اندر سے آتی آوازیں۔ وہ برطانیہ میں یہ چیز سب سے زیادہ مس کرتی رہی تھی۔ کوئی جل رہا ہے۔ جلتی ہے میری جوتی، جل کر سیاہ ہو چکی ہے۔ تم پھر میرا دماغ گھما دیتے ہو۔ میں نہیں جا رہی۔ اچھا سوری، اب چلو۔ میں یہاں کے بازاروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر لائے کیوں تھے؟ بتایا تو ہے پریزے کے کہنے پر۔ معطر رکی۔ تم ہماری پہلی چاند رات خراب کرنا چاہتے ہو؟ یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹھہرا تھا۔ پاس سے کوئی لڑکا گزرا، پھر ٹھٹکا، پھر رکا۔ آدم کی آن؟ وہ چونکا، ہلکا سا مسکرایا۔ لڑکا اب جوش سے ہاتھ آگے بڑھائے کچھ کہہ رہا تھا۔ معطر خاموشی سے دیکھتی رہی۔ 1 منٹ تک وہ وہیں ٹھہرا رہا۔ لڑکا ایک تصویر کھنچواتے آگے بڑھا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں تو اتنا مشہور بھی نہیں ہوں نا پاکستان میں۔ معطر نے ہاتھ جھلایا۔ 1-2 لوگ ہی پہچانتے ہیں بس۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ چلیں؟ کہاں جانا ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ کیا مطلب کیا معلوم؟ خود ہی تو لے کے آئے ہو۔ کہاں جانا ہے یہ بھی بتاؤ۔ وہ رک کر ارد گرد دیکھا۔ ارد گرد کپڑوں کی دکانیں تھیں۔ پہلے ڈریس لے لیتے ہیں۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھی۔ آدم کا اس طرح کے بازار میں گھومنے کا پہلا تجربہ تھا تو وہ تھوڑا کنفیوز تھا۔ برگر۔ سو اس نے خود ہی آگے بڑھتے 2-4 دکانیں چھانی، اسے ساتھ خوار کیا۔ سوٹ پسند ناپسند کرتے وہ ساتھ بیٹھا اس کی دکاندار سے بحث سنتا رہا۔ سمجھ ایک لفظ نہیں آیا لیکن اس نے خواری کا شکوہ نہ کیا۔ بیچارہ تحمل سے 2-4 دکانوں میں گھومتا رہا۔
بالآخر ایک دکان پر اسے سوٹ پسند آ ہی گیا، ہلکے گلابی رنگ کی لمبی قمیض جس کا ٹراؤزر ہم رنگ تھا، دوپٹہ شفون کا تھا۔ وہ پیمنٹ کرتا، اس کے ہاتھ سے بیگ لیتا، باہر نکلا تو رکا۔ باقی کی شاپنگ تم میری مرضی سے کرو گی۔ تمہیں خواتین کی شاپنگ کا تجربہ ہے؟ تم پہ ٹرائی کرتا ہوں، آخر کو قانونی اور شرعی بیوی ہو میری۔ معطر خاموشی سے اس کے ساتھ بڑھ گئی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا آدم صرف وقت کا ضیاع کر رہا تھا۔ وہ ہر دکان کے سامنے رک جاتا، پھر اس سے پوچھتا کہ کیا وہ یہ لے گی۔ وہ جھانکتی، اندر برائڈل ڈریسز ملتے، اسے گھورتی، پھر آگے بڑھ جاتی۔ وہ تھوڑی دیر بعد کسی اور دکان کے سامنے رک جاتا۔ آخر اس کا ضبط جواب دے گیا، میں خود شاپنگ کر لوں گی۔ اس نے خود ہی اسٹال پہ رکتے خود ہی جھمکے، مہندی اور دکان سے جوتے پسند کر لیے۔ اور چوڑیاں؟ وہ واپسی کا کہنے لگی تو آدم نے ابرو اچکائے۔ رہنے دو، میں اب چوڑیاں نہیں پہنتی۔ تم چوڑیوں کو اپنی کلائیوں سے محروم کر رہی ہو؟ تو تم تو کہتے تھے کہ چوڑیوں کے بغیر زیادہ اچھی لگتی ہوں۔ اب میں کہہ رہا ہوں چوڑیوں کے بغیر نامکمل لگتی ہو۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ ایک اسٹال کی طرف بڑھا تو وہ گڑبڑائی۔ ہاتھ تو چھوڑو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو بندہ یہاں اپنی بیوی کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا۔ یورپ کو دیکھو، وہاں تو یورپ کو تو رہنے ہی دو، تم لوگ تو ہو ہی بے حیا۔ تم لوگ؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہارا شوہر بھی انہی یورپ والوں میں آتا ہے۔ شوہر کی حرکتیں بھی یورپ والی ہی ہیں۔ بازار میں رش بہت زیادہ تھا تو وہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آدم اب آرام سے چل رہا تھا، جیسے بچپن سے انہی بازاروں میں شاپنگ کرتا ہو، اور وہ اب اتنی کنفیوز ہو رہی تھی کہ حد نہیں۔ تم بہت غلط الزام لگاتی ہو ویسے۔ وہ چلتے چلتے رکا کسی اسٹال کے عین سامنے۔ معطر کی نظر اسٹال پر گئی۔ رنگ برنگی ڈھیروں چوڑیاں، ہر سائز کی، ہر رنگ کی۔ وہ وہیں رک گئی، عرصے بعد جیسے یوں چوڑیوں نے اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ لال رنگ کی دینا۔ 15 سالہ لڑکا کچھ گڑبڑایا۔ کیا تمہیں انگلش نہیں آتی؟ اس نے ہاتھ سے ہی چوڑیوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ سمجھ کر سر ہلاتا 2 سیٹ اس کی طرف بڑھانے لگا۔ قیمت 1200۔ وہ سر ہلاتے اشارے سے بتانے لگا۔ جب خاموش ٹھہری معطر یکدم اس کے آگے آئی۔ 1200 کس چیز کے؟ لڑکا ایک بار پھر گڑبڑایا۔ باجی چوڑیاں ہیں، چھوارے نہیں۔ چوڑیاں بھی تم مہنگی دے رہے ہو، میں ہمیشہ یہیں سے لیتی تھی۔ 2 سال میں کون سا سونے کا رنگ چڑھانے لگے ہو تم چوڑیوں پہ، تم لوگ چوڑیوں پہ۔ خالص مشرقی انداز۔ آدم نے اس کی کوہنی پکڑتے پیچھے کیا۔ کیوں ڈانٹ رہی ہو اسے؟ قیمت کم کرا رہی ہوں، تم ذرا چپ رہو۔ بانٹنے کے لیے کماتے ہو؟ وہ اسے پیچھے کرتی آگے کو ہوئی۔ اچھی خاصی بحث کے بعد دکاندار 800 میں دینے پر رضامند ہو گیا۔ اس نے آدم کے ہاتھ سے پیسے لیتے دکاندار کو پکڑائے۔ اتنی زیادہ کم؟ وہ حیران ہوا۔ امی کہتی ہیں کہ دکاندار آدھی قیمت زیادہ بتاتے ہیں چیزوں کی، اس لیے آدھی قیمت خود ہی کم کرایا کرو۔ تم یہاں کے طور طریقوں سے واقف نہیں ہو، اس سے بارگیننگ کہتے ہیں۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب آدم نے یکدم اس کا ہاتھ تھاما۔ معطر رکی، پھر ابرو اچکائے۔ وہ جواب دینے کی بجائے چوڑیوں کا پیکٹ کھولتا چوڑیاں نکال رہا تھا۔ وہ وہیں جم گئی، انارکلی کی تنگ سی گلیوں میں، چمکتی روشنیوں کے بیچ، ارد گرد سے بے نیاز۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ ایک پیکٹ سے سرخ چوڑیاں نکالتے اس نے معطر کی کلائی تھامتے اس میں ڈالیں۔ کانچ کی چوڑیاں ایک دوسرے سے ٹکراتے فضا میں مانوس سا ساز پیدا کرنے لگیں۔ اس کی پوری کلائی چوڑیوں سے بھر گئی۔ اس نے دوسرا پیکٹ کھولتے اس کے اندر سے چوڑیاں نکالیں۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے کسی نے زبان سے الفاظ کھینچ کر چپ کرا دیا تھا۔ دوسری کلائی میں چوڑیاں ڈالنے کے بعد اس نے دونوں کلائیاں سامنے کیں۔ اب لگ رہی ہو نا معطر؟ وہ مسکرایا۔ معطر کو ڈھیروں رونا آیا۔ آج کل خواہ ہی آ رہا تھا۔ چلیں؟ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے وہ نظریں چراتی بولی۔ اس نے چاہا کہ وہ دونوں وہاں سے ہٹ جائیں۔ راستے میں کھڑے وجود ریت بنتے جا رہے تھے۔ مزید کچھ رہتا ہے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ نہیں رہتا تھا، اب کچھ نہیں رہتا تھا۔ واپسی کی طرف جاتے وہ کچھ بول رہا تھا۔ وہ نیچے دیکھتی سن رہی تھی، جانے کون سے قصے، کتنی داستانیں، کون سے واقعے یاد آنے لگے۔ چوڑیاں تو تیمور بھی لایا تھا، سنان نے بھی دی تھیں، لیکن وہ چوڑیاں جو اس نے پہنائی تھیں
وہ ایسی خاص کیوں لگنے لگی تھی؟ تم مہندی نہیں لگواؤ گی؟ وہ چلتے چلتے رکا۔ معطر کو بھی رکنا پڑا۔ نظر ان کی دائیں طرف گئی۔ کھلے دروازے سے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ لڑکیوں میں سے چند مہندی لگا رہی تھیں، چند لگوا رہی تھیں۔ رہنے دو۔ کیوں؟ چلو۔ وہ خود ہی کھلے دروازے سے اندر گیا، پھر گڑبڑایا۔ وہاں ساری لڑکیاں تھیں۔ کسی نے نظر اٹھا کر تیکھی نظروں سے دیکھا، کسی نے گھورا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے مسکرایا۔ آئی ایم سوری، میری مسز کو مہندی لگوانی تھی۔ معطر پلیز، اسے اشارہ کرتے وہ تیزی سے پیچھے کو ہوا، پھر رکا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی چاروں سائڈ پر لگائیے گا۔ مجھے نہیں لگوانی۔ شوہر کی نافرمانی کرو گی تو گناہ ملے گا۔ بیوی سے زبردستی بات منوا کر کون سا اجر کماؤ گے؟ وہ اسے خفگی سے گھورتا رہا۔ معطر نے کچھ بے چارگی سے اسے دیکھا۔ میں نے چوڑیاں پہنی ہیں، مہندی خراب ہو جائے گی۔ اوہ رکو، میں اتار لیتا ہوں۔ وہ گویا خود ہی طے کرتا آگے بڑھا اور چوڑیاں کلائیوں سے نکالتے اپنی جیب میں ڈالنے لگا۔ معطر کا چہرہ سرخ پڑا۔ لڑکیاں منہ کھولے ادھر ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں باہر ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتے جیب میں ڈالتے وہ اسے دیکھتا باہر چلا گیا۔ معطر کچھ خفت سے اندر گئی۔ یہ آدم کیان تھا نا؟ ہاں وہی ہے۔ یہ ان کی مسز ہیں؟ چہمگویاں سی ابھریں۔ وہ بیگ سنبھالتی آخری کرسی پہ بیٹھ گئی۔ چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ آدم پر خواہ غصہ آنے لگا۔ لڑکی اس سے ڈیزائن کا پوچھ رہی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے لگانے کا کہہ کر ہاتھ آگے کر دیا۔ 1 گھنٹہ وہیں لگ گیا۔ اسے بار بار فکر ہوتی رہی کہ پتہ نہیں موصوف باہر اکتا نہ گئے ہوں۔ لڑکی بھی کچھ سست تھی۔ مہندی لگ چکی تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن یکدم احساس ہوا بیگ کیسے اٹھائے گی۔ ساتھ ٹھہری لڑکی سے مدد کا کہا تو اس نے کاندھے پر ٹکا دیا۔ وہ باہر گئی تو آدم اب بھی باہر ہی تھا۔ ہاتھ میں کولڈ ڈرنک تھام رکھی تھی۔ ارد گرد چند لوگ بیٹھے تھے اور وہ اپنے مخصوص انداز میں مسلسل بول رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ معذرت کی اور پیمنٹ کرتے واپس آیا۔ لگ گئی؟ ستائش سے اس کے ہاتھ دیکھے۔ وہ شدید جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ دوپٹہ بار بار کاندھے سے پھسل رہا تھا، اوپر سے بیگ بھی سنبھل نہیں رہا تھا۔ تمہارا شوق پورا ہو گیا ہو تو چلیں؟ غصہ کیوں ہو؟ غصہ نہیں ہوں، خواہ ہاتھ بھر لیے اپنے، اب گھر کیسے جاؤں گی؟ بیگ بار بار پھسل رہا تھا، اوپر سے دوپٹہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ تم؟ بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اس کا بیگ کاندھے سے اتار چکا تھا۔ معطر کا منہ کھلا۔ دوپٹہ درست کر دوں؟ وہ تل ملائی، گال لال ہوئے، پھر پیر پٹکتے آگے بڑھی۔ کچھ اور لینا ہے؟ نہیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ زہر لا دو۔ اپنا آپ لا دوں؟ زہر ہی لگ رہا ہوگا تمہیں۔ اس کا بیگ ایک ہاتھ میں اٹھائے وہ دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالے ہوئے تھا۔ معطر بنا جواب دیے گاڑی تک آئی، پھر رکی۔ یا اللہ، دروازہ بند تھا۔ مڑ کر بے چارگی سے اسے دیکھا جو سامنے آتے دروازہ کھول رہا تھا۔ پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر بیٹھی تو اس کا بیگ اندر رکھا، پھر دوپٹہ اندر کیا۔ دروازہ بند کرتے دوسری طرف آیا۔ سامان وہ پہلے ہی گاڑی میں رکھ گیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، زہر لگ رہے ہو۔ وہ تپی ہوئی تھی۔ کل سے جو اچھی رائے اس کے بارے میں قائم کی تھی پل بھر میں بدل گئی۔ دوپٹہ سنبھال لوں؟ سب کے سامنے چوڑیاں پہنا دیں، پھر اتار دیں۔ یا اللہ، کتنا بے شرم تھا یہ انسان۔ جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن خبردار جو مہندی خراب کی۔ برا ہو اس وقت کا جب اس نے نکاح والے دن کسی کے ہاتھوں میں مہندی دیکھ لی تھی۔ وہ ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ساتھ موبائل پر کچھ دیکھا، ماتھے پر بل پڑے۔ معطر لب سیے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس کا جوڑا کھل رہا تھا، دوپٹہ کاندھے سے پھسل رہا تھا، لیکن اس بار اس نے آدم سے کچھ کہنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ گاڑی واپسی کی طرف مڑی اور کچھ ہی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جان بوجھ کر بہت آہستہ چلا رہا تھا۔ تیز تو چلا لو، تمہاری مہندی سوکھ جانے دو، گھر جانے تک سوکھ جائے گی۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ چہرہ کچھ مزید سنجیدہ ہو گیا تھا۔ معطر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ تمہیں مجھے برا لگنے کی فکر ہو رہی ہے؟ جی نہیں۔ تمہیں تیمور نے ان 2 سالوں میں تنگ کیا تھا معطر؟ وہ اس اچانک سوال پر ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ اس سوال کی توقع وہ نہیں کر رہی تھی، کم از کم اس وقت نہیں کر رہی تھی۔ جواب نہیں دیا تم نے؟
آدم نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ تم شک کر رہے ہو؟ شک نہیں کر رہا، سوال کر رہا ہوں۔ کیا تھا؟ جتنا وہ ڈرا سکتا تھا، جتنا میں ڈر سکتی تھی، اتنا ڈراتا تھا، اتنا ڈراتا رہا۔ کوئی مشکل تو کھڑی نہیں کی اس نے؟ نہیں، بس گھر کو لے کے دھمکیاں دیتا رہا۔ میں کبھی نہیں سمجھ سکی کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اسے کیس کرنا تھا تو اب تک کیوں نہیں کیا؟ اب کیوں؟ آدم نے اس بار جواب نہیں دیا۔ وہ موبائل پر کوئی میسج کر رہا تھا۔ ساتھ بار بار سامنے دیکھتا جب اسے معطر کی آواز سنائی دی۔ بابا کو شاید کیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر معطر کو دیکھا۔ کب؟ میں انگلینڈ تھی تو شاید تب۔ امی بتا رہی تھیں بابا کی وفات سے ایک دن قبل وہ ہمارے گھر آیا تھا۔ شاید گھر کے لیے انہیں مجبور کرنے آیا ہو۔ گاڑی ان کے گھر کے باہر رک رہی تھی۔ وہاں سامنے سیاہ رنگ کی ایک اور گاڑی ٹھہری تھی۔ معطر گاڑی کو دیکھتی سیدھی ہوئی۔ آدم رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے بابا کی وفات سے ایک دن قبل؟ ہاں۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ اور اسے یاد آیا یہ کس کی ہے۔ وہ کچھ چونکی۔ معطر، یہ تیمور کی گاڑی ہے۔ تم مجھے سن رہی ہو؟ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اللہ، یہ آدمی! وہ دروازہ کھولتی باہر نکلنے لگی۔ جب آدم نے اس کی کلائی تھامی وہ رکی۔ کیا ہوا؟ تیمور اندر۔ وہ تمہارے بابا کی وفات سے ایک دن قبل تمہارے بابا سے ملا تھا معطر۔ وہ رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تو اسی دن وہ شایان کے ڈیڈ کے پاس گیا تھا۔ شایان یاد ہے تمہیں؟ کون شایان؟ وہ لڑکا جس کے ذریعے ہم نے تیمور کی خبر چلوائی تھی اور پولیس نے تیمور کو گرفتار کیا تھا۔ وہ جس دن تمہارے بابا سے ملا تھا اسی دن وہ شایان کے ڈیڈ کے پاس گیا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ اس کے چہرے پر الجھن ابھری۔ دماغ کے کسی کونے میں کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ آدم کا چہرہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ شایان کے ڈیڈ نے اسے بتا دیا تھا کہ خبر میرے کہنے پر چلائی گئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ خبر میں نے چلوائی ہے۔ تمہارے گھر میں وہ مجھے پہچان گیا تھا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ مجھے بطور اینکر جانتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ مجھے بطور ایرک جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خبر میں نے چلوائی تھی۔ رک کر اسے دیکھا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم لوگ مجھے کیسے جانتے ہو اور میں تمہارے گھر میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ وہ واقف تھا کہ تم اور میں ایلنگٹن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اسے یاد تھا کہ ایئرپورٹ پر میں تمہارے ساتھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خبر میں نے چلوائی تھی اور یقیناً یہ بھی جانتا ہوگا کہ کس کے کہنے پہ چلوائی تھی۔ اسے علم نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتا تھا معطر، میری اس سے کون سی دشمنی ہوگی جو میں خبر چلواتا۔ مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا نام آیا تو بھی وہ تم تک پہنچ جائے گا۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ وہ ٹھٹکی۔ کسی نے دماغ کو جھنجھوڑا۔ آدم نے گہرا سانس لیا۔ اسے جس دن پتہ چلا وہ اسی دن تمہارے بابا سے ملا۔ اس کے ایک دن بعد تمہارے بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہیں کوئی ہارٹ پرابلم تھا؟ نہیں، وہ ہارٹ پیشنٹ نہیں تھے۔ اب تو کینسر کا بھی علاج ہو رہا تھا۔ وہ الجھ کے بول رہی تھی۔ وہ کیا تھا جو دماغ کو ہتھوڑے کی ضرب جیسی اذیت دے رہا تھا؟ میں پیسے بھیج رہی تھی، سب ٹھیک تھا۔ وہ مجھے واپسی کا کہنا بھی چھوڑ چکے تھے۔ دانیال کہتا تھا لیکن بابا نہیں۔ اس دن کال کی تو آگے کے الفاظ زبان پہ رہ گئے۔ کسی نے قوت گویائی ختم کر دی۔ آنکھیں آدم کے چہرے پر جمی رہ گئیں۔ کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتی رہی جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر معطر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا، آہستہ سے، مردہ کیفیت میں۔ پھر وہ کھلے دروازے سے باہر نکلی، قدم لڑکھڑائے۔ معطر، وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتا اس تک آیا۔ ریلیکس، پہلے پتہ چلنے دو کہ یہ سچ ہے۔ وہ نہیں سن رہی تھی۔ گھر سامنے تھا، گیٹ کھلا تھا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ مہندی آدھی سوکھ چکی تھی، آدھی نم تھی۔ وہ صحن سے ہوتی گیلری تک پہنچی۔ قدم جیسے بھاری ہو رہے تھے۔ میرے مرنے سے پہلے آ جاؤ گی نا؟ وہ انہی مردہ قدموں سے لاؤنج تک آئی، پھر رکی۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، سیاہ ٹراؤزر، سفید ٹی شرٹ۔ ٹراؤزر کی جیب پھولی ہوئی لگ رہی تھی۔ زرد چہرہ، سرخ آنکھیں، الجھے بکھرے بال۔ وہ بیمار لگ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر ساتھ بیٹھی پھپھو پر گئی۔ وہ تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا، جائیں یہاں سے۔ اسے کسی کونے سے دانیال کی آواز آئی۔ قدم اٹھے۔
تیمور نے بیزاری سے سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر تھما۔ وہ جس کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی، جس کا لباس سفید اور گلابی رنگ کا تھا، وہ جب اس کی یونیورسٹی کے باہر اس سے ملا تھا، وہی لباس، دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ معطر، وہ جھٹکے سے اٹھتا اس تک آیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے نکاح کر لیا؟ میں ہاسپٹل میں تھا، میرا انتظار تو کرتی۔ تو کیا ہم تم سے پوچھ کے اس کا نکاح کرتے؟ دانیال کچھ غصے سے اٹھا۔ وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی اس کے بالکل پیچھے آن ٹھہرا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، تمہیں یاد ہے؟ ہم نے مستقبل کے خواب دیکھے تھے، ایسے تو مت کرو یار۔ تیمور، اب کہ اسے امی کی آواز سنائی دی، دیکھو تم ایسا کرو، اس سے طلاق لے لو۔ ایک کاٹ دار نظر آدم پر ڈالی جو کچھ بیزاری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر ابرو اچکائے۔ اسے بس ایک طلاق لفظ کی سمجھ آئی تھی۔ یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ تم بابا سے ملے تھے تیمور؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ آہستہ سے بولی تھی۔ رضیہ نے ٹھٹک کر معطر کو دیکھا۔ کیا وہ جانتی تھی؟ معطر، تم بابا سے ملے تھے تیمور حیدر؟ اب کی بار آواز اونچی تھی اور پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ تیمور ٹھٹکا۔ میری بات، تم بابا سے ملے تھے نا؟ آگے بڑھتے اس کی شرٹ پر ہاتھ مارا۔ مہندی کے چند داغ اس کی شرٹ پر لگے۔ تم ملے تھے نا ان کے وفات سے ایک دن پہلے؟ تم نے انہیں کیا بولا تھا؟ تم نے کیا بولا تھا انہیں تیمور؟ تیمور وہیں جم گیا، نگاہیں اس کی آنکھوں پر رہ گئیں جن میں نفرت تھی۔ معطر، جہنم میں گئی معطر، تم نے انہیں کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ وہ زور سے چیخی۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے سچ میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کا سر نفی میں ہلا، آنکھوں میں کوئی خوف ابھرا۔ تم نے کہا ہوگا، تم نے یہی کہا ہوگا نا کہ ان کی بیٹی بد کردار ہے۔ تم نے مجھ پہ الزام لگائے ہوں گے، تم نے ان کے سامنے مجھ پہ الزام لگائے ہوں گے، جیسے تم نے پورے خاندان کے سامنے مجھے رسوا کیا تھا۔ میں نے نہیں کیا تھا، جھوٹ مت بولو۔ کیا کہا تھا تم نے؟ وہ ٹھیک تھے لیکن وہ پھر بھی چلے گئے۔ ایسا کیا کہا تھا تم نے گھٹیا انسان؟ میرے باپ کو کون سے میرے متعلق جھوٹے قصے سنائے تھے، کون سے الزامات لگائے تھے؟ میں نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا معطر، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ تمہارے پیسوں پہ پل رہے ہیں بس۔ وہ غصے میں بول گیا، پھنکارتے ہوئے۔ ماتھے کی رگیں ابھریں۔ معطر صدمے سے وہیں جم گئی۔ دانیال اور ساشتہ کے چہرے پر بے یقینی اتری۔ تم نے یہ کہا تھا؟ بالکل، میں نے یہ کہا تھا، سچ کہا تھا۔ تمہارا باپ بزدل انسان تھا معطر، اس کی وجہ سے ہم دونوں کی شادی نہیں ہو سکی، اس کی وجہ سے میں سائیکو بن کے رہ گیا۔ وہ ہم دونوں کے برے انجام کا ذمہ دار تھا۔ میں نے اس سے صرف یہی کہا تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ وہ تمہارے باپ ہونے کے قابل نہیں تھا۔ تم کس قدر گھٹیا ہو؟ اس کی آواز تک صدمے سے نہ نکل سکی۔ میں نے سچ کہا تھا، تم نے اپنے اسی باپ کو مجھ پہ فوقیت دی تھی نا، وہ ہماری کہانی کے برے انجام کا ذمہ دار تھا۔ وہ میرا باپ تھا، وہ چلائی۔ میں اس کے لیے ساری دنیا کی خاک چن سکتی تھی، ساری دنیا کی دولت رد کر سکتی تھی۔ تمہاری اوقات کیا تھی ان کے سامنے جو میں تمہیں چنتی؟ میرے باپ سے وہ سب کس حیثیت سے کہا تم نے؟ اسی وجہ سے مجھے وہ انسان سخت ناپسند تھا۔ تمہیں اپنے باپ کے علاوہ کوئی نظر کیوں نہیں آتا؟ مر گیا تھا وہ معطر، 6 ماہ بعد ہی۔ اس 6 ماہ کی زندگی کا کیا کیا اس نے، سوائے اس کے کہ وہ مجھے اور تمہیں اذیت دے گیا؟ وہ پھنکارا۔ معطر صدمے سے اسے دیکھتی رہی کئی لمحے، پھر اس کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے تیمور کے گال پہ پڑا۔ اس کا چہرہ ہلکا سا جھکا، ہاتھ بے یقینی سے گال پر گیا، نظر معطر پر جمی رہ گئی۔ میرے بابا کے بارے میں اپنے الفاظ سوچ کے منتخب کرو، وہ چلائی۔ تیمور کے چہرے پر شوق پھیلا، پھر وہ بپھر کر آگے کو ہوا جب کوئی عین معطر کے سامنے آ ٹھہرا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ مائی وائف۔ کوئی ڈھال بن کر سامنے آیا تھا، جیسے ہمیشہ آ جاتا تھا۔ وہی سخت نظریں، وہی سخت چہرہ، وہی ہاتھ جو تیمور کے سینے پر آ کے لگے تھے۔ وہ 2 قدم پیچھے کو ہوا۔ آدم معطر کے سامنے ٹھہرا تھا، انگلی اٹھا کر تیمور کو وارننگ دیتا ہوا۔ تمہاری بیوی نہیں ہے وہ انگلش میں گرایا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہوں، ماتھے پر پسینہ ابھرا۔ تم تو کیا، دنیا کا کوئی انسان اس کا مجھ سے جڑا نام علیحدہ نہیں کر سکتا، اس کی مجھ سے جڑی نسبت نہیں توڑ سکتا۔
اس لیے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی سے دور رہو تو دور رہو تیمور حیدر، ورنہ میں تمہیں یہیں گاڑ دوں گا۔ تو وہ سائبان میسر تھا جو اس کے سامنے ڈھال بن جاتا، وہ اس تک غموں کو آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتا۔ وہ اس کے سامنے چھپ گئی تھی، وہ اس کے سامنے ٹھہر گیا تھا، کوئی اس کی بیوی کو کچھ کہہ کر دکھائے۔ تم مجھ سے اسے نہیں چھین سکتے آدم۔ تم سے چھینا کس نے ہے؟ وہ تمہاری کبھی تھی ہی نہیں۔ تیمور کی آنکھوں میں آگ سلگی، وہ طیش سے اسے دیکھتا رہا، پھر آگے کو ہوا۔ تو اگر وہ میری نہیں تھی تو تمہاری بھی نہیں رہے گی۔ وہ کچھ نکال رہا تھا، کچھ سیاہ جیسا، جیسے کوئی آلہ ہو جو زندگی چھین لیتا ہے۔ آدم کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی، وہ پستول اٹھائے ہوئے تھا اور اس کی نال آدم کے سینے پر رکھ رہا تھا۔ میں غصے کا بہت تیز ہوں، تمہیں چاہیے کہ مجھ سے میرے غصے کی حالت میں مت الجھا کرو۔ آواز گراہٹ میں بدل گئی۔ معطر آدم کے پیچھے سے تیمور کی طرف آئی، اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ تیمور! تیمور کی نظر اس کی طرف گئی، وہ زہر سا مسکرایا۔ مر گیا تیمور حیدر۔ معطر صبا، تم میں سے کسی ایک نے بھی مجھے زندہ نہیں رہنے دیا، کسی ایک نے بھی خوش نہیں رہنے دیا۔ تو کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں؟ یہ مت کرو تیمور۔ دانیال آگے کو ہونے لگا، لیکن تیمور نے پسٹل کا دباؤ آدم کے سینے پر بڑھا دیا۔ وہ وہیں رکا۔ تیمور بیٹا غصہ مت کرو۔ اب کہ اس کی نظر اپنی ماں پر گئی، وہ ہاتھ اٹھائے اس سے کہہ رہی تھیں، آپ ان سب میں مت پڑیں، تم مجھے نہیں مار سکتے تیمور۔ تیمور کی نظر آدم کی طرف مڑی، وہ ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے چیلنج مت کرو، تم مجھے نہیں مار سکتے، بہتر ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں غالباً پھر سے پینک اٹیک آ رہا ہے، بکواس بند کرو اپنی۔ اس کا طیش مزید بڑھا۔ آدم پلیز چپ کر جاؤ، وہ مار دے گا۔ اسے لگا جسم سے جان نکلنے لگی ہو۔ 2 سال پہلے کا کوئی اور منظر نگاہوں میں گزرا، سفید شرٹ، سرخ خون۔ نہیں، اس بار نہیں، یہ کچھ نہیں کرے گا معطر، یہ صرف تمہیں ڈرا رہا ہے، یہ صرف طریقہ بدل کے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ وہ بے خوف تھا، جیسے اسے معلوم تھا کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں یوں لگتا ہے تو یوں صحیح۔ اس نے پسٹل کا زور بڑھایا، ہاتھ ٹریگر پر گیا۔ معطر کے منہ سے چیخ نکلی، لیکن کلک کی آواز اس سے زیادہ بھاری تھی۔ آواز نکلی اور پل بھر کو ارد گرد سب تھم گیا۔ معطر صبا کی سانس اندر رکی، روح باہر نکلی، چہرہ یوں ہو گیا گویا کسی نے سفید پینٹ پھینک دیا ہو۔ کئی لمحے وہ ساکت رہی، پھر نظر تیمور پر گئی۔ وہ غضبناک نظروں سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ معطر نے رخ پھیرا، اس لڑکے کی آنکھیں بند تھیں، پھر اس کی نظر اس کے سینے پر گئی، وہاں پسٹل کی نال رکھی تھی، اور وہ تھک کر پیچھے صوفے پر بیٹھی۔ گولی نہیں چلی تھی۔ کسی نے سانس باہر نکالی، روح اندر ڈالی۔ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے رو دی۔ اس کی دائیں سمت ٹھہرے آدم کی بند آنکھیں کھلیں۔ اس نے اپنے سینے کو دیکھا، پھر تھکی سی سانس باہر نکالی۔ پل بھر کو واقعی لگا کہ گولی سینے میں اتر گئی ہو۔ اس نے ہاتھ تیمور کے ہاتھ پر سختی سے جمایا، پھر اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑایا، چہرہ سفید پڑا، ہاتھ میں تھامی پسٹل کو بے یقینی سے دیکھا۔ پہلے چیک تو کر لیتے کہ گولیاں ڈالی تھیں یا نہیں، چبا چبا کر کہتے اس نے تیمور کو ایک اور دھکا دیا۔ یہ کیسے؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، پھر بے یقین نظریں رضیہ کی طرف گئیں۔ امی، مجھے لگا کہ تم خود کو ختم کر دو گے، اس لیے نکال دی تھیں۔ وہ معطر سے زیادہ نڈھال تھیں، گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھیں۔ ان کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی۔ ساجدہ نے بے ساختہ دانیال کو تھاما، جو درشت نظروں سے تیمور کو دیکھ رہا تھا۔ صدمہ زدہ اون اب تک دروازے میں ٹھہرا تھا۔ اس کے ساتھ ٹھہری مبشرہ گہرا سانس لیتے خود کو یقین دلا رہی تھی کہ سب ٹھیک تھا۔ کس کی اجازت سے نکالی گولیاں؟ وہ اپنی ماں پر دبی دبی آواز میں چلایا۔ ایک کلک سے پیدا ہونے والا خوف ختم ہو گیا تھا۔
فضا میں ٹھہری کافور کی خوشبو ختم ہو گئی۔ کسی نے مردہ وجودوں میں جان ڈالی۔ چہرے پر ہاتھ رکھ کر روتی معطر نے تیمور کی آواز پر ہاتھ ہٹا لیے۔ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ آنسو صاف کیے بغیر اٹھی۔ تیمور تک آتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے دھکا دیا۔ تم کب تک میری جان نکالتے رہو گے تیمور؟ کتنی بار نکالو گے؟ مر کیوں نہیں جاتے تم؟ وہ چیخ رہی تھی۔ جس پر چیخ رہی تھی اس کی آنکھوں سے کسی نے واقعی جان نکالی تھی۔ معطر، میرا نام مت لو، تم مت لو میرا نام۔ میں نے اچھے دنوں کی چاہ میں تم سے محبت کی، تم برے دن بن گئے۔ اللہ تمہیں غارت کرے تیمور۔ اس نے ایک مکہ اس کے سینے پر مارا۔ آدم پیچھے سے آگے کو بڑھا اور اسے تھاما۔ معطر، اسے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ مر جاتا تو؟ میرے جسم سے نکل جانے والی جان کیسے واپس لوٹتی؟ وہ اچھے دن لانے والا تھا، تم ان اچھے دنوں میں بھی برے لمحے کی طرح آ گئے۔ اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ آدم نے اس کے کاندھے کو تھامتے پیچھے کیا۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں معطر۔ وہ نہ آدم کو دیکھ رہا تھا نہ کسی اور کو۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو 3 سال پہلے اس کے کمرے میں آئی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کا دل نہ توڑے۔ تیمور حیدر نے یاد کرنا چاہا، کیا اس کے لہجے میں بھی ایسی ہی اذیت تھی جو اس وقت اس کے اندر تھی؟ محبت نہیں، ضد کہو۔ تم 3 سال پہلے پیچھے ہٹ گئے تھے، میں 3 سال پہلے دور چلی گئی۔ تمہارا پیچھے ہٹنا مبارک، میرا دور ہونا خیر۔ پھر تم میری زندگی میں آئے اور میرے باپ کو چھین لیا۔ تم میرے باپ کے قاتل ہو۔ کس محبت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ تیمور کا سر نفی میں ہلا۔ باہر سے سائرن کی آواز آ رہی تھی۔ معطر کو تھام کر ٹھہرے آدم نے دانیال کو اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دیتا دروازے کی طرف گیا۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں معطر۔ میری بیوی کا نام مت لو تیمور۔ اسے اپنے ساتھ ٹھہرائے وہ سخت لہجے میں بولا۔ تیمور رکا۔ روتی ہوئی معطر جس کی آنکھیں سرخ تھیں اس کے کاندھے پر بازو پھیلائے آدم، وہ انہیں دیکھے گیا۔ داستان تو مکمل تھی، کردار پورے تھے، اختتام سامنے تھا، تو کیا کہانی کا ویلن وہ خود تھا؟ اس کے اندر کچھ زور سے ٹوٹا۔ دروازے سے وردی میں ملبوس پولیس والا اندر آ رہا تھا۔ یہ ہے تیمور حیدر۔ دانیال کی آواز پر سب کی نظر لاؤنج کے سرے پر گئی، سوائے تیمور کے۔ وہ اب بھی معطر کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے پاس رپورٹ درج کرائی گئی ہے تیمور حیدر کے خلاف۔ آدم معطر سے دور ہوتا پولیس انسپکٹر تک آیا، ہاتھ بڑھاتے سلام کیا۔ میں آدم کیان ہوں، جانتا ہوں آپ کو۔ ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہیں ان جناب کے۔ میں آپ کو روک نہیں رہا بلکہ مدد کر رہا ہوں۔ ایک مقدمہ اب مجھے بھی درج کرانا ہے تیمور پر۔ وہ تیمور کو دیکھتا بولا جس نے پہلی بار معطر سے نظر ہٹا کر آدم کو دیکھا تھا، پھر انسپکٹر کو۔ کس لیے گرفتار کرنے آئے ہیں میرے بیٹے کو؟ رضیہ پھپھو بندک چہرے سے اٹھیں۔ ان کے ڈسٹریبیوٹر فرید الدین نے رپورٹ درج کرائی ہے کہ ان کو بیچے گئے مسالہ جات میں نقصان دہ کیمیکلز ملائے گئے تھے، جس سے ان کے کئی گاہک بیمار ہو کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ 2-4 اور ڈیلرز نے بھی رپورٹ درج کرائی ہے۔ تیمور کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی ہلکا سا خوف، ہلکا سا چونکنے کا تاثر ابھرا۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب، ہمارے مسالے فوڈ اتھارٹی کی طرف سے کلیئر قرار دیے گئے ہیں۔ وہ بھڑکا۔ پرانی بات ہے یہ تیمور صاحب، ہم نے دوبارہ ٹیسٹس کروائے ہیں اور ان کی بات سچ ہے۔ آپ جیل جا رہے ہیں اور صرف اسی مقدمے کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ کیا مطلب؟ آپ کی اہلیہ نازنین عامر نے آپ کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس کا کیس درج کروایا ہے۔ رضیہ پھپھو کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی چونکے تھے۔ ان سب میں واحد آدم تھا جو سکون سے تیمور کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، میں نے کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ ابھی تک گن تھامے ہوئے تھا، وہ ابھی تک طیش میں تھا۔ آدم کھنکھارا، سب کی نظر اس پر گئی۔ ایک کیس نیا بھی شامل کر لیں۔ تیمور حیدر نے ابھی مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، گن اس کے ہاتھ میں ہے، گواہان آپ کے سامنے ہیں۔ وہ تو شکر ہے اتفاق سے گن خالی تھی، ورنہ اس وقت تک میں زندہ نہ ہوتا۔ انسپکٹر کی نظر تیمور کے ہاتھ پر گئی۔ اس نے گن یوں پھینکی جیسے انگارہ ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ عدالت طے کرے گی۔ جبران، اندر آ کے اریسٹ کرو اسے۔ نہیں، رکیں، بات سنیں، نازنین جھوٹ بول رہی ہے، وہ غلط کہہ رہی ہے۔ رضیہ پھپھو فوراً تیمور کے ساتھ آ ٹھہری۔ تیمور اب آدم کو گھور رہا تھا جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے اس کے سامنے آیا۔ تیمور حیدر،
اگر میں کہتا ہوں کہ میری بیوی سے دور رہو تو تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میری دھمکی سے ڈرو تو ڈرنا چاہیے۔ میں نے مذہب بدلا ہے، فطرت نہیں، نام بدلا ہے، کام نہیں۔ اور اب تم دیکھو گے کہ میں تمہیں کیسے عدالتوں، جیل اور وکیلوں کے دفاتر کے دھکے کھلاؤں گا۔ اس کے سامنے ٹھہرتے، چبا چبا کر کہتے، وہ وہی آدم کیان لگ رہا تھا جس کے بارے میں برطانیہ میں مشہور تھا کہ اس کے ارد گرد رہنے والے انسان کو مشہور یا بدنام ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا، اور غصے سے بتا رہا تھا۔ یہ سب تم نے خود کیا ہے، میں صرف تمہارا کیا گیا ڈھونڈ کر سامنے لایا ہوں۔ پہلے ہی بہت کیس تھے تم پہ، مجھ پہ حملہ کر کے مزید مشکل کھڑی کر لی اپنے لیے۔ افسوس سے اسے دیکھا۔ تیمور بپھر کر آگے کو ہوا۔ جب وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، سر ہلکا سا جھکایا اور تپانے والے انداز میں مسکرایا، میں تمہیں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ جو کیس تمہارے حسن ماموں نے گھر کو لے کر کیا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا۔ تھینکس می لیٹر۔ وہ مڑتا معطر کے ساتھ آ ٹھہرا، جس نے اسے دیکھتے خفگی سے رخ موڑ لیا تھا۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، اریسٹ کرو اسے جبران۔ سپاہی آگے بڑھتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتی رضیہ کو لیڈی کانسٹیبل نے پکڑ کے پیچھے کیا۔ دوسرا کانسٹیبل نیچے پڑی گن اٹھاتا تیمور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صوفے کے ساتھ کھڑی ساجدہ، افسوس اور ان کے دائیں بائیں ٹھہرے اون اور مبشرہ نفرت سے ان دونوں کو دیکھتے رہے۔ تیمور کو ہتھکڑی لگا کر کانسٹیبل لے جانے لگا تو وہ وہیں جم گیا۔ کانسٹیبل ناگواری سے اسے دیکھتے کچھ کہنے لگا، پھر رکا۔ تیمور اپنی ماں کی طرف جا رہا تھا، وہ جو لیڈی کانسٹیبل سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھیں، تیمور کو آتے دیکھ رکیں۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا امی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا تیمور، میری بات سنیں امی۔ رضیہ یکدم رک کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ ان کے سامنے ٹھہرا تھا، آنکھوں میں نرمی تھی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا امی کہ میں بچپن سے جوانی تک آپ کا شکر گزار رہا ہوں۔ آپ نے ابو کے بعد مجھے پالا اور ماں باپ دونوں بن کے پالا۔ مجھے آپ سے ماں اور باپ دونوں کے حصے کی محبت ہے۔ اس محبت نے مجھ سے معطر کو بھی لے لیا۔ میں آپ سے ہمیشہ کہنا چاہتا تھا لیکن نہیں کہہ سکا۔ آج یہاں مجھے کہہ لینے دیں۔ اس نے رک کر ایک سانس لی۔ میں آپ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں امی، لیکن آپ اچھی ماں نہیں ہیں۔ آپ نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کے ذہن سے سوچا، آپ کے کہے پر عمل کیا۔ میں آپ کا بیٹا تھا لیکن پھر غلام بن گیا۔ میں نے جب غلامی کی زنجیریں اتاری تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں جن 2 عورتوں سے محبت کرتا تھا، مجھے ان 2 عورتوں کو برابر رکھنا چاہیے تھا۔ میں نہیں رکھ سکا۔ مجھے کہنے دیں امی کہ میری بربادی کی ذمہ داری ماموں اور آپ دونوں پر آتی ہے۔ آپ بری ماں تھی امی۔ آپ ہاجرہ کے لیے اچھی ماں بن گئی لیکن میرے لیے صرف ماں بنی۔ آپ سے محبت نے مجھ سے میری سب محبتیں چھین لی۔ وہ ایک قدم آگے کو ہوا اور ساکت ٹھہری رضیہ کے سر پر بوسہ دیا۔ چند لمحے یوں ہی ٹھہرا رہا، پھر پیچھے کو ہوا اور انہیں دیکھا۔ اور میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا امی، کبھی بھی نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے مڑا، آنکھوں میں ٹوٹے کانچ بکھرے۔ ساکت ٹھہری رضیہ میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ تیمور پلٹا، پھر رکا۔ معطر اور اس کے ساتھ ٹھہرا آدم، وہ ان تک آیا۔ کانسٹیبل کا منہ بنا لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ معطر کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں تنفر تھا۔ میں نے جب کہا تھا کہ تم زندگی میں سرخ گلاب کی طرح آئی ہو تو سچ کہا تھا معطر، تم واقعی سرخ گلاب تھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ دل کے اندر میں کبھی تمہیں کسی اور مرد کے ساتھ خوش نہیں دیکھنا چاہوں گا، کبھی بھی نہیں۔ تم کہو گی یہ انا ہے، لیکن میں نے جان لیا کہ یہ محبت ہے معطر۔ اس کی آواز آہستہ ہوئی، اور اگر مجھے موقع ملے تو میں دوبارہ تمہارے شوہر کو مارنے کی کوشش کروں گا، اور ضرور کروں گا۔ تم اسے بھی پاگل پن کہو گی لیکن معطر، یہ بھی محبت ہے۔ دھیمی سی سرگوشی میں کہتے وہ پیچھے ہوا۔ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر آدم کو۔ تم جیتے نہیں ہو آدم، ابھی نہیں جیتے۔ اس ملک کا نظام مجھے قید نہیں رکھ پائے گا۔ تم منتظر رہو کہ میں کب باہر آتا ہوں۔
میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں تیمور، یقین کرو۔ آدم نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر معطر کو دیکھا۔ مجھے واقعی افسوس ہے معطر، تمہیں کھونے کا مجھے واقعی افسوس ہے۔ وہ پلٹ گیا۔ پولیس آگے جا رہی تھی۔ ساکت مجسمے جیسی رضیہ وہیں تھیں۔ معطر سر جھٹکتی صوفے پر بیٹھی، اس کا وجود غائب ہوتا گیا۔ پھر دروازہ کھلا اور تیمور حیدر ان کے گھر اور زندگیوں سے چلا گیا۔ وہ جاتے جاتے کسی پر زہر پھونک کر گیا تھا، وہی جو ساکت ٹھہری تھیں۔ پھر وہ ہلی، معطر کو دیکھا، پھر آدم کو، پھر پیچھے کی طرف مڑتے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھیں۔ قدم آہستہ تھے، تھکے سے، لیکن وہ چل رہی تھیں۔ انہیں تیمور کے پاس جانا تھا، تیمور کو ان کی ضرورت تھی۔ معطر آنکھوں میں تپش لیے انہیں دیکھتی رہی۔ سارا قصور ان کا تھا۔ مجھے تو لگا بس گولی چل ہی گئی ہے۔ خاموش ماحول میں پہلی بار مبشرہ کی آواز گونجی۔ معطر کو دیکھتے آدم نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ صرف ڈرا رہا ہے۔ ڈرا نہیں رہا تھا۔ اب کہ اس کی نظر معطر پر گئی جو سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گولی چلا دی تھی۔ اگر گن خالی نہ ہوتی تو تم یہاں زندہ نہ ٹھہرے ہوتے۔ گن خالی نہ بھی ہوتی تب بھی میری قسمت میں مرنا نہیں لکھا تھا معطر۔ معطر اسے گھورتی رہی، پھر اٹھ کر اس تک آئی۔ خودکشی کا شوق چڑھا ہے تمہیں؟ خودکشی؟ وہ سٹ پٹایا، ایک نظر حاضرین پر ڈالی، پھر اس کے بپھرے انداز پر۔ مجھ سے یہ تو مت کہو کہ وہ تمہیں مار رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم خود کو اس کے سامنے مرنے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ استغفر اللہ معطر، میں کیوں ایسا کروں گا؟ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ جھوٹ مت بولو، جب میں کہہ رہی تھی کہ اسے مت بھڑکاؤ تو چپ کیوں نہیں کی تم نے؟ وہ پسٹل رکھے ہوئے تھا تم پہ، پسٹل میں گولی ہوتی تو؟ وہ غصے میں تھی، غصے میں بھی وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو آدم کیان۔ اس بار وہ چیخی تھی۔ آدم نے ہاتھ احتیاطاً اوپر اٹھائے، پھر رک کر سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں قبول کرتا ہوں، میں جان بوجھ کے اسے غصہ دلا رہا تھا تاکہ وہ گولی چلائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں خودکشی کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں صرف پولیس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا، جنہیں میں نے دانیال کے بتانے پر پہلے ہی کال کر دی تھی، لیکن تمہارے ملک کی پولیس نے دیر کر دی۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ گن خالی تھی، لیکن واللہ میرا خودکشی کا ارادہ نہیں تھا۔ معطر کے چہرے پر شوق کی سی کیفیت چھا گئی۔ اون پیچھے ٹہری ساشتہ کو ترجمہ کرتا بتا رہا تھا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیونکہ میں جانے سے پہلے یہ تیمور نامی بلا کا خاتمہ کر کے جانا چاہتا تھا۔ نجیب نے مجھے یہ ساری معلومات لا کے دی تھیں۔ میں نے جان کر ان ڈیلرز کو کیس کرنے پر رضامند کیا، لیکن مجھے معلوم تھا یہ کافی نہیں ہوگا۔ عنقریب وہ چھوٹ جاتا، اور یقیناً چھوٹ جاتا، کیونکہ بقول نجیب تمہارے ملک میں پیسوں سے کسی کو خریدنا بازار سے سوٹ خریدنے جیسا ہے۔ تو مجھے کوئی ایسا چاہیے تھا جو تیمور پر کیس کرے اور جسے تیمور خرید نہ سکے۔ کسی دوسرے پہ بھروسہ کرنے کی بجائے میں نے وہ انسان خود کو بنا لیا۔ اب کم از کم مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی وجہ سے میں اسے کئی سال جیل سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ اختتام تک اس کی آواز سخت ہو گئی۔ تو پھر تو یہ جھوٹا کیس ہوا نا؟ جھوٹا کیس نہیں ہے مبشرہ، میں نے اسے خود پر گولی چلانے کا نہیں کہا تھا۔ گن اس نے خود نکالی تھی، میں نے صرف اسے اکسایا تھا۔ نظر واپس معطر کی طرف موڑی جو کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجا لی۔ آئی ایم سوری۔ تم ہر بار سب کو صرف سوری سے کیوں ٹھیک کر دینا چاہتے ہو؟ وہ تپی، آنسو مزید تیزی سے چہرے پر گرے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ ہو جاتا تو؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے سینے پر رکھی پسٹل، کلک کی آواز، جسم سے نکلتی جان، سفید پڑتا چہرہ، وہ اب بھی پوچھ رہا تھا تو؟ وہ اسے گھورتی رہی، پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی شاپنگ کا سامان تو لیتی جاؤ، وہ پیچھے سے بولا۔ پھینک دو کہیں پہ۔ اس کی بے چارگی مزید بڑھی۔ اب یہ روٹھی مشرقی بیوی کو کیسے مناتے ہیں؟ دانیال مسکراہٹ دباتا اس تک آیا۔ مبشرہ اور اون کھی کھی کرتے جا چکے تھے۔ آدم بھائی، کل صبح یہیں آ جائیے گا۔ اصولاً تو یہ دعوت معطر کو دینی چاہیے تھی، لیکن میرا خیال ہے اسے منانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی پہلے۔ اس نے سر جھٹکتے گہرا سانس لیا، پھر ساشتہ تکاتے سر جھکایا تو انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔
ساتھ وہ اسے شکریہ بھی کہہ رہی تھیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر ایک نظر سیڑھیوں پہ ڈالی، پھر دانیال کو اللہ حافظ کہتے پیچھے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس بہت سے کام تھے۔ سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جا کے تیمور کے خلاف رپورٹ درج کرانی تھی، لیکن اس سے پہلے معطر کی پہلی عید کی شاپنگ اس تک پہنچانی تھی۔ وہ پہلی بقرہ عید تھی جو وہ پاکستان میں منا رہا تھا، ایک خاندان کے ساتھ۔ کیفیات عجیب سی تھیں۔ وہ ہوٹل میں رہ رہا تھا، لیکن پھر بھی نماز اس نے دانیال اور اون کے ساتھ پڑھی تھی، ان کے گھر کے سامنے والی مسجد میں۔ برطانیہ اور یہاں کے ماحول میں بہت فرق تھا۔ وہاں وہ نماز پڑھ کر گھر واپس آ جاتا۔ 2 سالوں میں اس نے ہر سال قربانی کی تھی، لیکن گوشت سارا بانٹ دیتا۔ اس بار وہ ایک نئی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ سب کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر ہر ایک کو گلے ملنا، قربانی کے لیے سب کا اکٹھا ہونا، یہ سب عجیب لیکن دلچسپ تھا۔ وہ نماز کے بعد دانیال اور اون کے ساتھ گھر گیا تو دروازے میں سب سے پہلے مبشرہ ملی۔ تینوں بھائی الگ الگ عیدیدیں، تیز نیلے رنگ کے فراک میں ملبوس، وہ بال کھلے چھوڑے، میک اپ لگائے، پیاری لگ رہی تھی۔ شکل ہے تمہاری عیدی والی؟ اون نے ہاتھ جھلایا۔ تمہاری بھی دینے والی نہیں ہے، میں تمہیں اپنے بھائیوں کی فہرست سے خارج کرتی ہوں۔ اس بار آدم بھائی عیدی دیں گے۔ وہ مسکرایا، پھر شانے اچکائے۔ میرا نہیں خیال میں شکل سے امیر نظر آتا ہوں، اور کیونکہ میں امیر نظر نہیں آتا اس لیے میں امیر نہیں ہوں۔ میں تینوں سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے منہ بھلا لیا۔ دانیال نے افسوس سے اسے دیکھتے جیب سے 5000 نکالتے اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ مجبوراً اسے بھی عیدی دینی پڑی۔ یہ سب عجیب سی خوشی دے رہا تھا۔ نیا خاندان، نئے لوگ، اور جس کی وجہ سے یہ نیا خاندان ملا تھا وہ کہاں تھی؟ لاؤنج میں بیٹھے شیر خورما کھاتے اسے وہ کھنک سنائی دی، کسی کی چوڑیوں کی آواز۔ اس کا سر اٹھا، پھر نظر وہیں جمی رہ گئی۔ سیڑھیوں سے وہ نیچے اتر رہی تھی۔ گلابی لمبی قمیص جس کے دامن پر گلابی کڑھائی تھی۔ قمیص کے بازو لمبے اور کھلے تھے، بازوؤں کے بارڈر پر بھی پھول بنے تھے۔ لمبا شفون کا دوپٹہ کاندھے پر رکھا تھا جو پیچھے سیڑھیوں پہ لگ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ، آنکھوں میں کاجل ڈالے، بال جوڑے میں باندھے، ایک لٹ چہرے پر آ رہی تھی۔ کیا وہ شروع سے اتنی ہی حسین تھی، یا جب سے وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا تب سے اس کی آنکھوں نے اسے حسین دیکھا تھا؟ چمچ ہاتھ میں ہی رہ گیا، نظر اسی پہ جمی رہ گئی۔ وہ بے نیاز نظر آنے کی پوری کوشش کرتی دانیال تک آئی، اسے گلے لگاتے عید کی مبارک دی، پھر اون کو۔ دانیال کچھ کہتے جیب سے پیسے نکال رہا تھا۔ وہ مسکرائی، پھر اس کے ہاتھ سے پیسے لیے۔ آدم بھائی سے بھی تو عیدی لیں آپی۔ مبشرہ کی پکار پر وہ یکدم ہوش میں آیا۔ سب کی نظر اس پر تھی۔ پلیٹ میز پہ رکھتے وہ پیچھے کو ہوا، پھر معطر کو دیکھا۔ وہ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں آپی، ان کی آدھی جائیداد مانگ لیں۔ وہ مسکرایا۔ وہ اس سے پورا کا پورا آدم مانگ لیتی، وہ تب بھی منع نہ کرتا۔ بعد میں لے لوں گی۔ ہاتھ جھلایا۔ چوڑیوں کا ساز ہوا میں بکھرا۔ چوڑیاں پہننے والی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ محفل ویران ہوئی۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ ناراض کیوں تھی؟ مبشرہ اور اون اب اس کے پاس بیٹھے اسے جانے کون سی باتیں کر رہے تھے، اور اس کا دل دماغ ان چوڑیوں میں الجھ گیا تھا۔ ان کے سامنے سے ہٹتے کچن کی طرف آؤ تو معطر سالن کے لیے مسالہ بنا رہی تھی جب اسے دانیال کی آواز سنائی دی۔ معطر؟ اس نے رک کر دانیال کو دیکھا۔ کیا؟ آدم بھائی تمہیں باہر لے جانا چاہتے تھے، فری ہو کے چلی جانا۔ وہ کچن کی سلیب سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ زیادہ ہی آزاد خیال نہیں بن گئے تم؟ شوہر ہیں تمہارے۔ اس نے سر جھٹکتے گوشت دھویا۔ امی باہر تھیں۔ آئی ایم سوری۔ اس کا سر دھیرے سے اٹھا۔ دانیال سینے پہ بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس لیے؟ میں اچھا بھائی نہیں بن سکا نا؟ دانیال؟ نہیں معطر، بابا کی بیماری کے وقت میں کیسے بھول گیا کہ اس گھر کا بیٹا میں ہوں۔ مجھے تمہیں انگلینڈ نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ مجھے لگا مجھے اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا چاہیے، پھر جاب، پھر سیلری سے بابا کا علاج کروانا چاہیے۔ تب تک تم کما کر ان کا خرچ برداشت کر سکتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے معطر، میں اس چیز کے گلٹ کا شکار ہر شے سے زیادہ ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سوچ رہے ہو۔ اسے دکھ ہوا۔ ایسا ہی ہے، تیمور نے منگنی توڑ دی، تم نے انگلینڈ میں مصیبتیں برداشت کی، سب کی تہمتیں برداشت کی، یہ سب اسی وجہ سے ہوا نا۔ میں بیٹا تھا، کمانا میرا فرض تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ اذیت سی تھی جو اسے دانیال کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔
معطر چھڑا وہیں رکھتی اس تک آئی۔ جب میری تیمور سے منگنی ٹوٹی تھی تو میں بہت روئی تھی دانیال، سب کے سامنے نہیں لیکن میں روئی تھی۔ مجھے دکھ تھا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہوا کیونکہ میں نے انگلینڈ جانے کی بات کی تھی۔ نہ کرتی تو منگنی نہ ٹوٹتی، لیکن کچھ عرصے بعد احساس ہوا یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ 2-2.5 سال قبل وہ سب نہ ہوتا تو آج میری زندگی میں تیمور حیدر ہوتا اور وہ میری قدر نہ کرتا۔ بابا کا جانا طے تھا، سبب تیمور بن گیا، لیکن ان کا جانا طے تھا۔ میں یہاں رہتی یا دنیا بھر کی دولت لے آتی، ہم بابا کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ تو اس گلٹ سے نکل آؤ کہ تم کمانے لگ جاتے تو وہ سب نہ ہوتا۔ وہ جتنا بھی بڑا بن جاتا لیکن وہ اس سے چھوٹا تھا، وہ اب بھی اس سے چھوٹا تھا اور وہ اسے بڑی بہن کی طرح سمجھا رہی تھی۔ دانیال ہلکا سا مسکرایا۔ سمجھدار ہو گئی ہو۔ بیوقوف تھی کیا پہلے؟ وہ خفا ہوئی۔ اب زیادہ سمجھدار ہو گئی ہو۔ آدم بھائی کی سنگت کا اثر ہے؟ سمجھداری کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ سر جھٹکتے وہ دوبارہ سے گوشت کاٹنے لگی، چوڑیاں اتار کر رکھتی تھیں۔ ان سے ناراض ہو؟ تم ہم میاں بیوی کے معاملات سے دور رہو۔ بیچارے۔ معطر نے سر اٹھا کے اسے گھورا تو اس نے کاندھے اچکائے۔ میں تو صرف ہمدردی کر رہا ہوں، ویسے اچھے انسان ہیں اور اچھے انسانوں کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ مسکرا کر کہتے باہر بڑھ گیا۔ معطر گوشت کاٹتی رہی۔ جب موبائل کی ٹون بجی، پریزے کا عید مبارک کا میسج آیا تھا اور اس کی بھیجی گئی تصویر پر رپلائی، بہت بہت پیاری لگ رہی ہیں، سوٹ بھی بہت پیارا ہے، آدم نے دلایا تھا۔ اس نے جوابی میسج بھیجتے گوشت دھویا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ عیدی دیتے ہیں، ساتھ ہنسنے والی ایموجی تھی۔ تم نے ڈانٹا، ورنہ کہاں لا کے دینے والے تھے یہ جناب؟ ڈانٹا؟ میں ان کو ڈانٹ سکتی ہوں؟ میں نے تو بس پوچھا تھا کہ معطر کو عیدی دی یا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، پھر میں ان کو جواب نہیں دے سکی تھی، بزی تھی۔ اس کا سر بے اختیار اٹھا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، سیاہ شلوار قمیص پہنے، ہاتھوں میں سلور واچ تھی، بال سلیقے سے پیچھے جمے تھے، ہلکی سی بیئرڈ جو اس پہ اچھی لگتی تھی، نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھتی رہی تو وہ اپنی مرضی سے آیا تھا، اپنی مرضی سے اس کے ساتھ بازار میں خوار ہوتا رہا۔ پریسے کا تو صرف بہانہ تھا، وہ اسے خود شاپنگ کرانا چاہتا تھا۔ کسی بات پہ ہنستے آدم نے یوں ہی نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ معطر نے رخ پھیر لیا۔ وہ شلوار قمیص میں اچھا لگتا تھا، آج کچھ زیادہ ہی لگ رہا تھا۔ شاہی قلعہ لاہور کے داخلی دروازے، جسے شاہ برج گیٹ کہا جاتا ہے، وہاں سے آگے کی طرف دیکھو تو وہ دونوں چلتے نظر آ رہے تھے، قدم سے قدم ملا کر، ایک وہ جو نیچے دیکھ رہی تھی، دوسرا وہ جو اسے دیکھ رہا تھا۔ نیچے دیکھتی لڑکی نے نظریں اٹھا کے اسے گھورا۔ نظریں نیچی رکھو، تم میری نظروں پر پابندی نہیں لگا سکتی، یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان میں میری بیوی ہے۔ معطر نے خفگی سے رخ موڑا۔ راستہ لمبا تھا اور اونچائی کی طرف جا رہا تھا۔ آدم کو پرسوں واپس جانا تھا اور وہ ان 2 دنوں میں لاہور گھومنا چاہتا تھا، اس لیے دانیال کے کہنے پر آج وہ اکیلی اس کے ساتھ قلعے کی طرف آ گئی۔ کل سب کا مل کے گھومنے کا پلان تھا۔ آج میں تمہارے لاہور کی تعریف کروں تو کیا تم مان جاؤ گی؟ میرے لاہور کو تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہی قلعے کی سڑکوں پہ چلتی وہ لڑکی مغل دور سے آ نکلی تھی۔ اس کے ساتھ چلتا لڑکا کوئی غیر ملکی سیاح لگتا تھا جو اس کے حسن کو دیکھ کے وہیں قیام کر گیا ہو۔ تمہاری کر دوں؟ مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم ناراض رہو گی تو مجھے اس قلعے کی تاریخ کون بتائے گا؟ گوگل سے دیکھ لینا۔ گوگل تمہارے جتنا پیارا تھوڑی بولتا ہے۔ کیمرہ اٹھائے اس نے ان دیواروں کی تصاویر اتاری۔ معطر وہیں رک گئی۔ آگے دیوان عام تھا تو وہ اسے اس کی تاریخ پڑھوا دے گی۔ اس نے رخ موڑ کر اوپر دیکھنا چاہا جب کلک کی آواز آئی۔ جھٹکے سے سر پیچھے کیا لیکن وہ کسی اور طرف متوجہ تھا۔ تم میری تصاویر بنا رہے ہو؟ میں تمہاری تصاویر کیوں بناؤں گا؟ میں تو قلعے کی بنا رہا ہوں۔ وہ کیمرہ گلے میں لٹکائے اس تک آیا۔ آگے کہاں جانا ہے؟ وہ ہوں کرتی آگے بڑھی۔ دوپہر میں شدید گرمی تھی تو وہ عصر کے بعد آئے تھے۔ اب سورج غروب ہونے والا تھا۔ عام دنوں میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا لیکن عید پر جیسے ہر کوئی ادھر آ نکلتا تھا۔ ویسے تو یہ قلعہ کئی صدیوں پرانا ہے لیکن بادشاہ اکبر کے دور میں اس کی تعمیر دوبارہ کی گئی۔ یہ جو شروع میں ہم جس جگہ سے آئے ہیں اس کے ساتھ اکبری محل تھا، پھر کھڑک سنگھ کا محل، اور یہ دیوان عام ہے۔ یہاں تقریباً 40 پلر لگے ہیں۔ دیوان عام کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ چاروں ناچار اسے 7 تاریخ بھی بتا رہی تھی جسے وہ بظاہر سر ہلاتے سن رہا تھا۔
اس کے آگے دیوان خاص ہے، پھر یہاں ساتھ میں شہزادہ جہانگیر کا محل، مہمان خانہ۔ یہ کیا ہے؟ معطر نے رخ موڑا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا جہاں جھروکا تھا۔ یہاں بیٹھ کے بادشاہ اپنا دیدار کرایا کرتے تھے اور لوگوں کی شکایت سنا کرتے تھے، اور جو شکایات شہزادیوں کو بھیجنی ہوں وہ کہاں بھیجی جاتی ہیں؟ ان کے محل الگ ہوتے تھے، اس دور میں شہزادیاں۔ اس کی زبان رکی، رک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ شہزادیاں کہاں سے دیدار کرایا کرتی تھی معطر؟ اور اگر ان شہزادیوں سے کسی ایک روٹ چکی شہزادی کو منانے کا طریقہ پوچھنا ہو تو کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ وہ پلر سے ٹیک لگائے ہاتھ سینے پہ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ معطر نے اسے گھورا۔ غیر ملکی سیاح اپنی نظریں اور زبان قابو میں رکھیں۔ سلاطین ان معاملات میں سخت تب واقع ہوئے ہیں۔ غیر ملکی سیاح سر جھکا کے ہنسا۔ معطر نے رخ موڑ لیا۔ جب وہ سر جھکا کے ہنستا تھا تو اسے لگتا تھا اسے کسی کی نظر لگ جائے گی۔ ہنستے ہوئے کسی کو اتنا پیارا نہیں لگنا چاہیے۔ پھر اپنے سلاطین سے ہی ملا دو۔ کسی سرخ لباس والی شہزادی تک معافی کی درخواست پہنچانی ہے۔ سیاح کا دل اس کی آنکھوں میں اٹک گیا ہے۔ حد ادب، سر قلم کر دیا جائے گا۔ سر تسلیم خم، قلم کر دیا جائے۔ وہ اسے گھورتی پیچھے کی طرف مڑی۔ آدم ساتھ ہو لیا۔ اچھا سوری یار، مان بھی جاؤ اب، میں سچ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف اسے جیل میں ڈالنے کی ایک مضبوط وجہ فراہم کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ میں نے تو تم سے نہیں کہا تھا یہ کرنے کو۔ کیا ضرورت تھی پھر؟ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ آدم یکدم اس کے سامنے آیا۔ وہ رکی۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو معطر، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں نہیں رلاؤں گا۔ میں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ کسی کو رلانے بھی نہیں دوں گا۔ تمہارا ہر مسئلہ تمہارے قبول ہے نے ہمارا مسئلہ کر دیا تھا۔ تو مجھے ایسا انسان سمجھتی ہو کہ اپنی بیوی کو یوں کسی ایسے شخص کے ساتھ چھوڑ جاؤں گا جسے میں صدی کا گھٹیا ترین انسان سمجھتا ہوں؟ دیوان عام میں خاص سے لگتے وقت کے مسافر ٹھہرے تھے۔ نرمی سے اس کے سامنے ٹھہر کر اسیر کرتا سیاح، نم ہوتی آنکھوں کو رونے سے روکتی شہزادی۔ وہاں کوئی اور نہ ہوتا تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کر روتی اور بے انتہا روتی۔ ایسے مت کرو آدم۔ کیا نہ کروں؟ مجھے اکیلے لڑنے کی عادت ہے۔ تم میرے لیے لڑنے لگو گے تو مجھے تمہاری عادت ہو جائے گی۔ پھر مجھے تمہارے لیے لڑنے دو تاکہ یہ عادت محبت میں بدل جائے۔ وہ نم آنکھوں سے ہنستی۔ جس دن تم سے محبت ہو گئی وہ اس صدی کا عظیم ترین سانحہ ہوگا۔ یہ سانحہ رونما ہو، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ محبت کر پاؤں گی۔ کیوں؟ ایک بار ایک شخص سے کی تھی۔ اس ایک شخص نے 1000 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے چھوڑا تھا۔ دل اس محبت لفظ سے ڈر گیا ہے۔ آدم کیان اس کی نم آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ کیا معلوم مجھ سے ہو جائے؟ اگر تم سے محبت ہو گئی تو سمجھ لینا تیمور سے نہیں کرتی تھی۔ تم ایک محبت پہ یقین رکھتی ہو؟ میں صرف ایک محبت پہ یقین رکھتی ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ اور اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تو مجھے کیسے علم ہوگا؟ آگے کی سمت چلتی لڑکی رکی، پلٹ کر سیاح کو دیکھا۔ میں الفاظ کے ساتھ اچھی نہیں ہوں۔ تم آنکھیں پڑھ لیتے ہو نا؟ تمہاری پڑھ لیتا ہوں، باقی دنیا سے مجھے کیا سروکار؟ گلابی لباس والی لڑکی نے رخ موڑ لیا۔ سیاہ لباس والا مرد اس کے ساتھ چلنے لگا۔ لڑکی کو آنکھیں نم کرنے کی عادت سی ہونے لگی تھی۔ آنکھیں واقف تھیں کہ کوئی ہے جو آنسو پوچھ لے گا۔ ویسے تمہارے لاہور کی ایک بات بہت بری ہے۔ کیا؟ یہاں گرمی بہت ہے۔ وہ مسکرائی۔ قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ سیڑھیاں اترتے وہ شاہی قلعے کی اونچی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ درست کیا تو وہ کچھ زیادہ ہی لمبا تھا، نیچے زمین پہ لگ رہا تھا۔ بار بار پاکستان آؤ گے تو عادت ہو جائے گی۔ اب تو ایک بار ہی آؤں گا۔ لاہور کے سپرد اپنی ایک امانت کر کے جا رہا ہوں۔ تمہارا لاہور خائن تو نہیں ہے نا؟ میرے لاہور کو برا مت کہو۔ محبوب کے شہر کی شان میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ معطر نے ایک بار پھر دوپٹہ درست کرتے اسے سمیٹنا چاہا۔ جب وہ رکا، اس کے لمبے دوپٹے کو دیکھا اور دوپٹے کا کونا تھاما، دوپٹے کا کنارہ تھاما۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ گڑبڑائی۔ یہ تمہیں تنگ کر رہا ہے اور میلا بھی ہو رہا ہے۔ وہ اس کے دوپٹے کا پلو اکٹھا کر رہا تھا۔ دوپٹے کو کنارے سے پکڑتے اپنی ہتھیلی سامنے کی اور اس پر گول گول گھماتے ہتھیلی پر لپیٹ لیا۔
اب نہ میلا ہوگا نہ تنگ کرے گا۔ سکون سے کہتے سر اٹھایا تو معطر کے سرخ چہرے پر نظر گئی۔ یہ واپس کرو مجھے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایک بھی انسان اس طرف متوجہ نظر نہیں آ رہا۔ اپنا کہو کہ تم شرما رہی ہو۔ معطر نے دانت پیستے قدم آگے بڑھائے، پھر رکی۔ وہ وہیں ٹھہرا تھا اور دوپٹہ اس کے ہاتھ سے بندھا تھا۔ اب کیا ہے؟ ایک تصویر کھنچواؤ گی ساتھ؟ اس نے رک کر گہرا سانس لیا، پھر پیچھے ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کیمرہ کسی لڑکے کو تھما رہا تھا، پھر تھوڑا سا اس کے قریب ٹھہرتے ہاتھ سینے پر باندھے۔ میری بیوی کی تصویر اچھی آنی چاہیے، مجھے اگلے کچھ دن اسی تصویر کے ساتھ گزارنے ہیں۔ وہ تھوڑا سا مزید ساتھ ہوا۔ معطر مزید دور ہٹی۔ کھا نہیں جاؤں گا۔ لوگ، تمہارے ان لوگوں کو تو بندہ قید کر دے گئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن خاموشی سے پک بنوا لی۔ آدم لڑکے کو شکریہ کہتے کیمرہ لے رہا تھا، پھر تصویر دیکھتے منہ بنایا۔ ڈھنگ کی تصویر تک نہیں آئی۔ معطر نے قریب ہوتے تصویر دیکھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور وہ ماتھے پر بل ڈالے خفگی سے کیمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ساتھ کھڑے آدم نے گھورا، تمہارا ہنسنا اس وقت برا لگ رہا ہے۔ تمہارے لیے تھوڑی ہنس رہی ہوں، وہ محظوظ سی کہتی وہیں دیوار پہ بیٹھی، چھوٹی سی دیوار سے قدم نیچے لٹکا لیے۔ آدم ساتھ ہی بیٹھا۔ وہ تھکا نہیں تھا، لیکن وہ تھک چکی ساتھی کو مزید نہیں چلا سکتا تھا۔ میرے لیے ہنستے ہوئے تو تمہیں لوگ نظر آ جاتے ہیں۔ پہلی پکتی ہماری ساتھ خراب کر دی۔ کیوں؟ تم نے چوری چوری بنائی تو ہے میری تصاویر۔ کس نے کہا؟ وہ مکر گیا۔ نہیں، تم مکر جاؤ، سچ تو پھر بھی وہی رہے گا۔ اس کا جملہ لوٹایا۔ بالکل جیسے تم مکر گئی تھی، لیکن سچ یہی رہا کہ تم مجھے سٹاک کیا کرتی تھی۔ وہ جملہ لٹا کر پچھتائی تھی۔ تم شادی کے بعد اپنی زبان قابو میں رکھنا، ورنہ ہماری روز جنگ ہوگی۔ تم روز ہارو گی، مجھے ہرا کر جیت سکو گے تم۔ وہ ایک جملے میں الفاظ کھینچ لیتی تھی۔ جس جنگ میں تمہیں ہرانا پڑا، میں اس جنگ میں تخت چھوڑ دوں گا۔ وہ بھی ایک جملے میں الفاظ کھینچ لیتا تھا۔ معطر نے رخ سامنے کیا۔ سبزے پر لوگ بکھرے تھے۔ سورج اب غروب ہونے کو تھا۔ تم نے چوڑیاں نہیں پہنی؟ وہ چونکی، نظر کلائی پر گئی۔ سالن بناتے وقت کچن میں رکھی تھی، پھر پہننا بھول گئی تو کیا ساری زندگی میں یاد دلاتا رہوں گا؟ ایک تو مہندی بھی خراب کر دی تھی۔ وہ کیمرہ ساتھ رکھتا جیب سے چوڑیاں نکال رہا تھا، وہی چوڑیاں جو کل رات اسے پہنائی تھیں۔ چند چوڑیاں نکالتے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو معطر نے بنا احتجاج کے کلائی آگے کر دی۔ یہ حق اسے حاصل تھا۔ وہ جیب سے سرخ رنگ کی ہلکے سے کام والی چوڑیاں نکالتے اسے پہناتا رہا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ دونوں کلائیاں بھر گئیں تو اس نے وہ سامنے کی۔ میری عادت خراب کر رہے ہو تم۔ جو عادت مجھ سے جڑی ہو وہ کبھی خراب نہیں ہوگی۔ تمہارا بہت خرچہ آ جائے گا میری چوڑیوں پہ۔ تمہاری چوڑیوں پہ آنے والا مجھے ہر خرچ منظور ہے۔ کسی دن اکتا جاؤ گے۔ تم سے جڑی کسی شے سے میں نہیں اکتا سکتا۔ تم ایسے کیوں بن گئے ہو آدم؟ رخ موڑ کر وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا بن گیا ہوں؟ ہم لڑتے تھے، تم سے لڑتے لڑتے میں خود کو ہار گیا۔ تم مجھے تنگ کرتے تھے، تمہیں تنگ کرتے کرتے میں محبت سیکھ بیٹھا۔ تم کہتے تھے کہ تم بری لگتی ہو۔ تم ڈھونڈو، روئے زمین پر تم سے زیادہ کوئی اچھا لگنے والا باقی نہیں رہا۔ تم بدل گئے ہو، میں بدل کر بھی تمہارا رہا ہوں۔ تم بدل گئے تو میں بدل کر پہلے سے زیادہ تمہارا ہو جاؤں گا۔ وہ رخ موڑے اسے دیکھتی رہی۔ وہ رخ موڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ مانگوں؟ سب کچھ مانگ لو۔ میرا دل مت توڑنا آدم، میرے پاس اب صرف ایک دل ہی بچا ہے۔ تمہارا دل توڑ کر اپنا دل کیسے سلامت رکھوں گا؟ اسے رونا آیا، اسے خود پر رشک کے ساتھ رونا آیا۔ آدم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم سب بھول جاتے ہیں معطر، جو ہوا سب۔ میں ماضی، تم حال۔ ماضی میں سنان تھا، حال میں تیمور ہے۔ ہم اس سب کو تھا میں بدل دیتے ہیں۔ ہم مل کر نئے سرے سے شروع کریں گے۔ اسے جانے کون سے خدشے تھے جو ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ تیمور ماضی تھا آدم، سنان یاد تھا۔ تیمور کو میں نے بلا دیا۔ سنان ایک اچھی یاد کی طرح رہے گا۔ میں نے نکاح نامے پہ سائن کرتے وقت ہر وفا تمہارے نام کی تھی۔ مجھے دنیا کے کسی دوسرے مرد سے سروکار نہیں ہے۔ دنیا کے کسی دوسرے مرد کو بھی مجھ سے سروکار ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میری ہر وفا تمہارے نام۔ محبت کا وعدہ نہیں کرتی، لیکن با وفا رہوں گی۔ آدم کیان کی زندگی کا آدھا حصہ
اس دن کے نام، آدھی خوشی اس اقرار کے نام۔ اس نے معطر کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، یوں جیسے مان تھا، یوں جیسے یقین تھا۔ مجھے خود پر رشک ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ہنس دی، پھر ایک ہاتھ سے آنکھ سے پھسلنے والا آنسو صاف کیا اور اسے دیکھا۔ سنان کی ڈائری کہاں ہے آدم؟ وہ میں نے پریزے کو دے دی تھی۔ وہ چپ کر گئی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے وہ ڈائری پڑھی تھی یا نہیں، لیکن مزید اسے سنان کی یاد نہیں دلانی تھی، نہ خود کو نہ اسے۔ میں ہاشم بھائی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور وہ یاد یکدم ہی آئی تھی۔ کون سا کام؟ اسلاموفوبیا کے خلاف۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، نڈر، وہی جسے دنیا کا خوف نہیں تھا۔ آدم، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں خوف زدہ نہیں ہوں معطر۔ جس دن میں نے لا کا مطلب جانا، اس دن میں نے ہر دنیاوی الہ کا خوف دل سے نکال دیا تھا۔ میں جو کر سکتا تھا وہ کیا، جو کر سکوں گا وہ کروں گا۔ میں نے ہر دنیاوی خدا کو دل سے نکال دیا ہے۔ میں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں، اور میں چاہوں گا کہ تم بھی خوف زدہ نہ ہو۔ وہ کیا مانگ رہا تھا؟ بہادری، وہ بھی کیسی؟ وہ تمہیں بھی مار دیں گے۔ وہ خوف زدہ ہوئی۔ اگر موت لکھی ہے تو ایسے ہی صحیح، مجھے اپنے حصے کا کام کر کے مرنا ہے۔ ہم سب دیکھتے رہے تو یہ نظام اسلام کو جھکانے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ کسی ایک کو، کسی دو کو، کسی نہ کسی گروہ کو تو اٹھنا ہوگا نا۔ سنان وہ ایک تھا، میں وہ ایک بن رہا ہوں، ہاشم بھائی وہ دوسرے ہیں، ہمارے ساتھ کے لوگ وہ گروہ ہیں۔ میں فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن آگے چل کے میں اپنا چینل کھولوں گا۔ مجھے ان دوگلے لوگوں کی دوگلی پالیسیز سے لڑنا ہے، یوں صحیح تو یوں ہی صحیح۔ تو جو بہادری وہ کلمے سے سیکھ بیٹھا تھا، وہ بہادری وہ اسے بھی سکھا رہا تھا۔ معطر صبا نے لب کاٹا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے منع کرنا چاہتی ہو؟ کر سکتی ہوں۔ حق رکھتی ہو؟ رک جاؤ گے؟ کمزور پڑ جاؤں گا۔ کمزور ہونے دو گی مجھے؟ یعنی رکو گے نہیں؟ مت روکنا معطر۔ وہ بے بس ہوا۔ معطر نے سر جھٹکا، پھر سامنے دیکھا۔ چند لمحے سامنے دیکھتی رہی، پھر رخ ہلکا سا اس کی طرف کیا۔ میں تمہارے کاندھے پہ سر رکھ لوں آدم؟ میں تھک گئی ہوں۔ وہ بیٹھے بیٹھے نزدیک ہوا۔ معطر نے کچھ تھک کر سر اس کے کاندھے پہ ٹکایا، یوں جیسے صدیوں بعد کوئی کاندھا ملا تھا جس کے سہارے وہ تھک کر لگ سکتی تھی، کوئی تھا جو غم سمیٹ سکتا تھا۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش رہے، پھر معطر نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں منع نہیں کر رہی، کر ہی نہیں سکتی۔ جس مفہوم کو تم نے سمجھا ہے، وہ مفہوم میں شاید ویسے نہیں سمجھ سکتی۔ میں خوف زدہ بھی ہوں، مزید لوگ کھونے کی ہمت نہیں بچی، لیکن میں منع نہیں کروں گی۔ میں صرف دعا کر سکتی ہوں، میں صرف دعا کروں گی۔ سر اس کے کاندھے پر ٹکائے وہ سامنے دیکھ رہی تھی، ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ احاطے کی اس طرف زیادہ لوگ نہیں تھے۔ تم مجھے ہمت دیتی ہو۔ کاش ہم یہاں سے کہیں دور چلتے نا، میں تھک گئی ہوں۔ دور کہاں؟ کہیں پہاڑوں کے بیچ، کسی جنگل میں۔ زندہ کیسے رہتے وہاں؟ تم میرے ساتھ زندہ رہ لیتے، میں تمہارے ساتھ۔ آدم نے رخ اس کے چہرے کی طرف موڑا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ہم یہ کام لندن میں کر لیں گے معطر۔ زندگی آسان نہیں رہے گی، لیکن ہم مشکل زندگی بھی گزار لیں گے۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم میرے پاس رہنا۔ مل کر لڑ کر ہم گزار لیں گے، پھر جنت میں تو سب آسانی ہوگی۔ وہ ہلکا سا ہنسی، سر ابھی تک اس کے کاندھے پہ تھا۔ بابا کی گود کے بعد یہ دوسری جگہ تھی جہاں سکون میسر تھا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے؟ میں صرف اچھی امید رکھتا ہوں، نیک گمان۔ ہم مل کر کوشش کر لیں گے جنت کے لیے، جنت کا سفر اکٹھے کر لیں گے۔ کر لو گی نا؟ میرے ساتھ جنت کے راستے پر چلو گی؟ پورے دل سے۔ ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھامے وہ مضبوطی سے بولی تھی۔ آدم کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک بھی جاتا تب بھی اس سے سر ہٹانے کا نہ کہتا۔ معطر سامنے دیکھتی رہی، وہ بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ راستہ مشکل تھا، لیکن وہ ساتھ تھی تو وہ طے کر لے گا۔ راستہ مشکل تھا، لیکن اب وہ ساتھ تھا تو وہ چل لے گی۔ اور ان سے دور ایک اور خطے میں، جسے پشاور کہتے ہیں، سنان سادی کا پشاور۔ اس پشاور کے پہاڑوں، سبزوں، سڑکوں سے ہوتے نظریں ایک حویلی کے سامنے رکیں، سبز کتے والی حویلی، جس کے صحن سے اندر جھانکو تو سیڑھیوں سے ہوتے آخری کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔
کھلے دروازے سے اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی سرخ لباس والی لڑکی نظر آتی تھی، وہ جس کے سامنے سرخ ڈائری کھلی تھی جس پر پانی کے قطرے تھے، وہ پانی جو اس لڑکی کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رو رہی تھی، پھر چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اس نے ڈائری کو دیکھا۔ ہم دونوں پشاور کی گلیوں میں ایک ساتھ چلیں گے، میں اسے پشتو غزلیں سناؤں گا، اس بار میں ترجمہ کر دیا کروں گا کیونکہ مجھے یقین ہے وہ اب مجھے تھپڑ نہیں مارے گی۔ میں آگے لفظ نہیں تھے، آگے صفحات خالی تھے، جانے وہ کیا کہنے لگا تھا، کیا لکھنے لگا تھا، کون سا خواب صفحات پر درج کرنے لگا تھا، جانے معطر صبا کے ساتھ اس نے کون سی زندگی سوچی تھی۔ پریزے نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا، ساتھ رکھی اس کی تصویر کو دیکھا، چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ، آنکھوں میں کچھ نرم سا۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا، ہاتھ جیبوں میں تھے، سیاہ جینز پہ سیاہ سویٹر، بازو کلائی تک تھے، چہرہ ویسا ہی جسے دیکھ کر رکا جائے، مسکراہٹ ویسی ہی جسے دیکھ کے نظر اتاری جائے۔ پشاور کا سنان سادی، اس کے کمرے کی ہر شے ویسی ہی تھی، موریں ہر روز صفائی کرواتی تھیں۔ وہ تصویر کو دیکھتی رہی، پھر نظر اس کی ڈائری پہ ڈالی، قلم اٹھاتے نوک وہاں رکھی۔ آپ کے خواب آپ کی آنکھوں کے ساتھ بند ہو گئے۔ رانجھے کو ہیر نہیں ملا کرتی، وہ ہیر جیسی لڑکی کسی اور کی ہو چکی ہے۔ معطر صبا کو سنان سادی کے لیے نہیں لکھا گیا تھا، جس کے لیے لکھا گیا تھا ان کا ساتھ مبارک۔ نوک وہیں رکھ دی، قلم ٹوٹ گیا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ڈائری اٹھائی، بند کرتے ساتھ رکھے وہ خون آلود چوڑیاں اٹھاتے الماری تک گئی۔ وہاں سنان کا برطانیہ سے آنے والا سامان رکھا تھا، پریزے نے ڈائری وہیں رکھ دی۔ چند لمحے وہ اس ڈائری کو دیکھتی رہی، پھر الماری کا دروازہ بند کر دیا۔ منظر چھپ گیا، قصہ تمام ہوا، کہانی مکمل ہوئی۔ سنان سادی کی داستان کا انجام دروازے کے پیچھے ٹھہر گیا، ہمیشہ کے لیے۔ گاؤں کی کچی پگڈنڈی پہ اچھلتے کودتے بچوں کی آوازیں سرے شام کچھ زیادہ ہی سنائی دے رہی تھیں۔ پگڈنڈی اس گھر کے بالکل پیچھے بنی تھی جہاں صحن میں قطار میں چارپائیاں رکھی تھیں۔ ان چارپائیوں سے دور تنور کے سامنے دو اور چارپائیاں پڑی تھیں، جن میں سے ایک پر خادم اس کے ساتھ کریم اور حاجی صاحب بیٹھے تھے۔ چہرے پر سخت اور سپاٹ تاثرات لیے وہ سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، جو کہ چہرے پہ آنسو تھے اور وہ مسلسل بول بول کر اب چپ ہوئی تھی۔ تو اب تو ہمدردی لینے کے لیے یہاں آئی ہے بانو۔ وہاں پردیس میں میم صاحب بند کر رہی ہے، یہاں کچے علاقے میں کون سی خاک چننے آئی ہے؟ ابھی تو تیری ڈالی گئی خاک ہی صاف نہیں ہوئی تھی۔ درمیان میں بیٹھے کریم بھائی نے پہلی بار زبان کھولی۔ خاک ہو کے آئی ہوں بھائی، غلطی ہو گئی تھی، سزا بھی بھگت لی، اب معاف کر دو۔ گناہ بول ہانی، گناہ بول بانی، گناہ۔ اماں ابا زندہ رہے تو شرم سے رہے، مرے تو شرم سے مرے، اب تیرا یہاں کوئی سگا نہیں بچا۔ اب کے سب سے چھوٹے حاجی کی آواز ابھری۔ بانو آپا کو یاد آیا، وہ اسے پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے جمعے کے لیے تیار کیا کرتی تھیں۔ آج وہی اس پر گناہ کا فتویٰ لگا رہا تھا۔ میں چھوٹی سی تھی بھائی، اس کے جال میں پھنس گئی، تم لوگ اب یہاں مرنے تو دو، زندہ کہیں اور رہ آئی ہوں، جہاں زندہ رہ رہی ہے وہی مرنے کے لیے چلی جا، یہاں نہ کوئی تیرا جنازہ پڑھے گا نہ کوئی دفنائے گا، قبرستان تنگ ہو گیا ہے۔ دل بھی تنگ ہو گئے تھے، انہیں لگا انہیں موت کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ بھائی کریم، ایک بار معاف کر دے۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 18 کی ہے بانو، پچھلے ہفتے رخصت کیا ہے اسے، جانتی ہے کیوں؟ بے غیرت کہہ لے لیکن تیرے کارنامے سے ڈر کر اسے جلدی بیاہ دیا ہے، یہاں سے چلی جا بانی۔ تو گویا فیصلہ غلط تھا، وہ کتنی دیر سے اپنی غلطی کے لیے معافی مانگ رہی تھیں۔ ماں باپ ہوتے تو معاف کر دیتے، ماں باپ نہیں تھے تو معافی نہیں مل رہی تھی۔ وہ تھک کر کھڑی ہوئیں جب صحن میں لگا لوہے کا دروازہ کھلا۔ سیاہ چادر میں لپٹی بطول بیگم اندر آئیں۔ چارپائی سے اٹھتی بانو بیگم رکی، دروازے میں ٹھہری بطول بیگم کو رکنا یاد نہیں رہا۔ وہ روتے ہوئے اپنی بہن تک پہنچی اور گلے لگایا۔ بانو آپا وہیں ساکت رہ گئیں۔ بانی، کہاں مر گئی تھی؟ بہن کی یاد نہ آئی؟ سالوں تیرا انتظار کیا میں نے، ماں جئی تھی، ماں جیسی بہن کو بھول گئی؟ وہ روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔
بانو آپا کا ہاتھ ان کی پشت پر گیا۔ باجی، لمحوں میں دل پگھلا، لمحوں میں کچے صحن میں کھیلتی لڑکیاں یاد آئیں۔ دونوں روتی رہیں، گلے لگے آنسو بہتے رہے، اور صحن کا اندھیرا بڑھتا رہا۔ جب بطول بیگم بانو آپا سے علیحدہ ہوئیں اور بھائیوں کو دیکھا، وہ اب بھی کرخت تاثرات سے انہیں دیکھ رہے تھے، سوائے حاجی کے۔ بھائی کریم، اب تو معاف کر دیں۔ سالوں سے خط بھیج رہی ہے، سالوں سے معافی مانگ رہی ہے۔ نہ معافی مانگنے کا کہا تھا، نہ آنے کا۔ ہماری بلا سے جہاں جانا جائے، کیوں درگور کرتے ہو اسے؟ انہوں نے چھوٹی بہن کو ساتھ لگایا۔ ماں باپ کو درگور کرتے وقت اسے احساس ہوا تھا؟ ماں تو معاف کر کے مری تھی، باپ بھی نم آنکھوں سے مرا تھا۔ وہ بڑے ملک کی پکی عمارتیں چھوڑ کے آئی ہیں، نہ واپس بھیجو۔ وہ ماں جیسی تھی، بڑی بہن کا کوئی دل نہیں دیکھتا، ورنہ ایک ماں تو اس کے اندر بھی ہوتی ہے۔ واپس چلی جائے۔ کریم اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ خادم بھی، صرف حاجی بیٹھا رہا۔ بیٹیوں کو کیوں سزا دیتے ہو برا؟ مرد لڑکی لے کر جائے تو اسے کیوں واپسی پہ قبول کر لیتے ہو؟ اصول برابر رکھو۔ تمہارا بیٹا شہر میں نشے کرتا رہا، اسے واپس آنے پر کیوں دکان پہ بٹھا رکھا ہے؟ بچی تھی اس وقت بانو، اب بس کر دو۔ پل بھر کو کریم چپ رہ گیا، پھر چہرہ سخت کیا۔ مر گئے اس کے اپنے۔ عورت کے کاندھے پر صرف اس کا دوپٹہ نہیں ہوتا، مرد کی پگڑی بھی ہوتی ہے۔ یہ اپنے ساتھ ہماری عزت بھی خاک میں ملا گئی تھی۔ اپنی پگڑی کا بوجھ اپنے سر پہ رکھو بھائی کریم۔ 18 سال کی لڑکی کا کاندھا اس کے بوجھ سے ٹوٹ جاتا ہے، تمہاری بیٹی کا بھی ٹوٹ گیا ہوگا۔ جس عزت کو خود نہیں سنبھال سکتے، اس کا بوجھ بیٹیوں اور بہنوں پہ کیوں رکھتے ہو؟ جو پگڑی تم خود نہیں سنبھال سکے، اس کو بہن بیٹی کے کاندھے پہ کیوں رکھتے ہو؟ فلسفے نہ جھاڑ بطول، تمہاری پیاری ہے، تجھے پیاری ہے تو لے جا، اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتے چلے گئے، ساتھ خادم بھی۔ حاجی چند لمحے رکا رہا، پھر وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ چلتی ہوں باجی، شاید غلطی کر دی تھی آ کے، سوچا اپنے وطن کے قبرستان میں جگہ ہی مل جائے گی، جگہ مل ہی جائے گی۔ وہ بہن سے دور ہوئیں، ہاتھ سے آنسو صاف کیے، بطول تڑپ کر اس تک آئیں۔ نہ بانی نہ، بھائیوں کا خون بدلا ہے، بہن کا نہیں۔ تو میرے ساتھ چل، میرے گھر رہ، یہ بھی مان جائیں گے۔ باجی چل بس کر، سامان کدھر ہے؟ میرا پتر باہر ٹھہرا ہے، وہ لے جائے گا ہمیں، وہ آنسو صاف کرتی کہہ رہی تھیں۔ بانو آپا کا دل موم ہوا، ساتھ رکھا بیگ اٹھاتے گھر کو دیکھا۔ سارے بھائی شادی شدہ تھے، سب کی اولادیں تھیں، سب سخت ہو گئے تھے۔ قصور بڑا تھا، معافی دیر سے ملتی، انہوں نے سوچ لیا دیر سے ہی صحیح، وہ معافی لے کے ہی رہیں گی۔ پگڈنڈی اب خاموش تھی، بچے گھروں کو لوٹ چکے تھے، راستے ویران ہونے لگے، وقت بدلنے لگا۔ وقت بدل ہی جاتا ہے۔ 6 ماہ بعد سڑک کی دوسری طرف ٹھہرے، اس نے ایک بار پھر ہاتھوں کو منہ کے سامنے کرتے گرم سانس دی۔ ٹھنڈ بڑھ گئی تھی، وہ اب تک لندن کی سردی کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ ارد گرد نظر دوڑائی، سویٹر جیکٹس پہنے ہجوم، پھر اسے وہ نظر آیا، سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، اوپر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، بال نفاست سے پیچھے کو جمے تھے۔ وہ ہاتھوں میں آئس کریم اٹھائے اس کی طرف آ رہا تھا۔ بہت ہی برا آئیڈیا ہے یہ، اس کے ہاتھ میں آئس کریم دیکھتے اس نے پھر سے تبصرہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں آئس کریم دیتے اس نے پھر سے تبصرہ کیا۔ معطر نے ڈبہ تھام لیا۔ تم نہ کھاؤ پھر؟ تم کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہو، رک بھی نہیں رہی تو مجھے تو ساتھ چھلانگ لگانی ہوگی نا۔ تم اوپر ٹھہر کے میرے باہر آنے کا انتظار کر لیتے۔ وہ چمچ سے آئس کریم کھا رہی تھی، ہاتھ منہ کی طرف لے جاتے چوڑیاں آپس میں ٹکراتی۔ سرخ فراک پر اس نے سفید لمبا کوٹ پہن رکھا تھا، کانوں میں جھمکے تھے اور لمبے بال اونی پونی کے نیچے سے کمر پہ پھیلے تھے۔ اپارٹمنٹ سے پیدل وہ اسٹیشن جا رہے تھے۔ آدم کی کسی دوست کی شادی تھی جس میں شرکت کرنی تھی، ٹیوب کا سفر آسان تھا۔ اور تمہیں اپنی ناک سرخ کرتے دیکھنا، مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کل میں شو میں بولوں گا کیسے۔ وہ جلا بنا ہوا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم کون کھاتا ہے؟ تیاری شو کی خود کی نہیں ہے، الزام مجھ پہ لگا رہے ہو۔ وہ رک کر خفگی سے اسے دیکھا۔ تم اگر اپنے یہ فضول پاکستانی ڈرامے دیکھنے کی بجائے میرا شو دیکھ لیا کرو تو جانو گی کہ کیسے میں سامنے والے کو چپ کراتا ہوں۔ رہنے دو، کون تمہارا بورنگ شو دیکھے۔ اس نے ہاتھ جھلایا۔
میڈم میرا شو اس وقت برطانیہ کے ٹاپ شوز میں سے دوسرے نمبر پہ ہے۔ برطانیہ والوں کا ٹیسٹ بہت برا ہے۔ گویا وہ متاثر نہیں تھی۔ تم دراصل آج تک یہ حقیقت تسلیم نہیں کر پا رہی کہ میں واقعی میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ساتھ کوئی لڑکی گزری، اسے دیکھ کے مسکرائی۔ معطر رکی، رک کر اسے گھورا۔ یہ کون تھی؟ وہ گڑبڑایا۔ مجھے کیا معلوم؟ پھر تمہیں دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ اس کا دل چاہ رہا ہوگا۔ میں اب اتنا ہینڈسم تو ہوں کہ مجھے دیکھ کے مسکرایا جائے۔ تمہیں اپنے بارے میں بہت سی خوش فہمیاں ہیں، جیسے تمہیں میرے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ میرے ملنے پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الٹا تم ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی ہو۔ وہ جھٹکے سے اس کے سامنے رکی۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 3 ماہ میں سب سے زیادہ میں کس بات پہ پچھتائی ہوں؟ مجھ سے لڑنے پہ۔ کاش تم سے شادی کے لیے ہاں ہی نہ کی ہوتی۔ افسوس۔ اب کیا فائدہ پچھتانے کا؟ پورے دل سے چہرے پہ افسوس لا کر افسوس کیا گیا۔ معطر پیر پٹکتی آگے بڑھی۔ شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے اور یہ آدمی آج بھی اسے زچ کر دیتا تھا اور وہ آج بھی زچ ہو جاتی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے علاوہ وہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس کی روٹین بزی تھی، اپنی جاب پھر ہاشم بھائی کے ساتھ کام، پورا دن گھوم پھر کے گزر جاتا اور ان سب میں اسے یقین ہوتا کہ وہ دن میں 3 مرتبہ اسے لازمی کال کرے گا، خیریت پوچھے گا، پھر کسی بات پہ ان کی نوک جھوک ہوگی، وہ غصے سے فون بند کرے گی، وہ سوری کہے گا اور اگلے دن پھر سے کسی بات پہ لڑائی ہو جائے گی۔ وہ لا علم تھی، وہ جان بوجھ کے اسے خفا کرتا ہے۔ اس کا روٹھنا، اپنا منانا، اس کا منہ پھلانا سب اچھا لگتا تھا۔ ایک تو تم ناراض بہت ہوتی ہو۔ وہ آئس کریم کھاتا قریب آیا۔ کسی نے کہا تھا منا لوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ ہر 2 گھنٹے بعد ناراض ہو جایا کرو۔ تم بات ہی مت کرو مجھ سے، ذرا آنے دو ویکینڈ پر سوزی کو، شکل تک نہیں دیکھوں گی تمہاری۔ وہ ہنوز خفا تھی۔ ایک واحد وہی تھا جس سے وہ ہمیشہ خفا ہو جاتی، ایک واحد وہی تھا جو اس کی خفگی بھانپ کر منا لیتا تھا۔ سوزین کیان تو مجھے اپنی دشمن لگنے لگی ہے، اس سے کہو ذرا تم سے دور رہے ورنہ گھر نہیں آنے دوں گا۔ بہن ہے وہ تمہاری۔ معطر نے ملامت بری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ڈٹائی سے شانے اچکا گیا۔ مجھ سے زیادہ تو وہ تمہاری سگی بنتی ہے۔ سوزین سے اس کے تعلقات بہتر تھے، وہ ہر ویکینڈ پر ملنے آ جاتی، وہ تینوں گھومنے چلے جاتے۔ کیان اور ہیزل کی طرف سے اب بھی سرد رویہ تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ انہیں منا لے گا۔ کیان نے سوزین کو اس سے ملنے پر منع نہیں کیا تھا، اس کے لیے فی الحال یہی غنیمت تھا۔ کوئی جل رہا ہے، باخدا جل رہا ہے۔ اپنی باری تو احساس نہیں ہوتا۔ کل کس امانڈا کا بتا رہے تھے؟ پھر وہ کون ایما تھی؟ وہ تو میری کولیگس ہیں۔ اپنی کولیگس کا ذکر بیوی سے کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ نہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا، پھر پٹخ کر ہاتھ میں تھامی آئس کریم اس کے ہاتھ میں رکھی، دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور آگے بڑھی۔ رخ اسٹیشن کی طرف تھا۔ وہ دونوں چلتے چلتے کچھ زیادہ ہی دور آ گئے تھے۔ اپارٹمنٹ ساتھ ہی تھا، لیکن وہ فی الحال غصہ تھی تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جانے سے تو رہی۔ معطر؟ وہ بنا جواب دیے چلتی رہی۔ جب وہ یکدم سامنے آیا، معطر جھٹکے سے رکی، پھر اسے گھورا۔ سوری؟ تمہیں مجھے ناراض کر کے اچھا لگتا ہے؟ مجھے تمہیں سوری کر کے اچھا لگتا ہے۔ آئس کریم پیچھے رکھے بینچ پہ رکھتے، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ وہ لندن کی سردیوں کی عادی نہیں ہوئی تھی، باہر نکلنے پر ہاتھ ٹھنڈے پڑ جاتے تھے۔ تم نے شادی سے پہلے جو وعدے کیے تھے سارے جھوٹے تھے نا؟ وہ آج بھی شرما جاتی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے وہ سرخ ہوئی۔ میں نے سارے دعوے نکاح کے بعد کیے تھے، مکر جاؤ۔ مکر کون رہا ہے؟ معطر کو مزید خفت ہوئی۔ ہاتھ چھوڑ کیوں نہیں رہا تھا یہ؟ بھلا یہ بھی کوئی جگہ تھی ہاتھ پکڑنے کی؟ اس نے ارد گرد دیکھنا چاہا، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ٹھنڈ نے ہر ایک کو جلدی چلنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ ہاتھ تو چھوڑ دو، چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو۔ وہ اسے خفگی سے گھورتی رہی، پھر شانے ڈھیلے پڑے۔ تم مجھے بہت ناراض کرتے ہو۔ منا بھی لیتا ہوں، بہت غصہ دلاتے ہو، کیونکہ تم غصے میں زیادہ پیاری لگتی ہو۔ تم بہت بدتمیز ہو۔ میں فطرتاً ایک شریف انسان ہوں، بس تمہارے سامنے شرافت بھول جاتا ہوں۔ میرے سامنے مت بھولا کرو۔ جو حکم اور کچھ کہہ تو یوں رہے ہو جیسے مانگوں تو دنیا لا دو گے۔ تم مانگو، پوری دنیا نہ صحیح میں اپنے حصے کی دنیا لا دوں گا۔ لندن کی پر ہجوم سڑکوں پر وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وعدے دہرا رہا تھا۔ معطر صبا کا دل موم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ خفگی دکھانی چاہی۔ شاپنگ تو کرائی نہیں کل، میں بزی تھا، لیکن سوری، تم مانگو جو چاہیے۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر مسکراہٹ دبائی۔
میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ سکتے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ وعدے کرنے والا دعووں سے مکر رہا تھا۔ میرا سب کچھ تو تم ہو، تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وعدے کرنے والے کے دعوے سلامت رہیں۔ ٹھنڈے ہاتھوں والی لڑکی نے ہاتھ نکالنے چاہے۔ گرم ہونے دو، میری آئس کریم پگھل جائے گی۔ ٹھنڈ میں کون سی آئس کریم پگھلتی ہے؟ اسے گرا، میری پگھل جاتی ہے۔ در حقیقت وہ دل تھا۔ تمہارے حساب الٹے ہیں، تمہارے تو جیسے سیدھے ہیں نا۔ میرا تو ہر حساب تم تک آتا ہے۔ سرخ لباس والی لڑکی کو اس مرد کی آنکھوں میں دیکھنے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ سڑک پر ٹہر کر بھی دل موم کر دیتا تھا، سو اب بھی کر رہا تھا۔ نظریں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ یوں دیکھتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ وہ اس شخص کے سوا سب کو بھول جائے گی۔ ہاتھ چھوڑ دو آدم، وہ روحان سا ہوئی۔ آدم نے ہاتھ چھوڑ دیے، پھر پیچھے پڑی آئس کریم اٹھائی اور اس کا کپ اسے دیتے اپنا کپ تھاما۔ تمہیں پتہ ہے جب تم شرماتی ہو تو بہت پیاری لگتی ہو۔ آئس کریم منہ میں ڈالتے اس نے ساتھ چلتی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھے گئی، پھر اس کے چہرے پر حیا کے رنگ پھیلیں گے، پھر وہ کان تک سرخ پڑے گی۔ اسے معطر صبا کا یہ روپ پسند تھا۔ وہ لڑتی اچھی لگتی تھی، شرماتی زیادہ اچھی لگتی تھی، اور حسب توقع وہ سرخ ہوئی۔ میں نہیں شرماتی، وہ محظوظ سا ہنسا۔ جب میں تمہاری تعریف کرتا ہوں تو تم لڑاکو بلی سے وہ لڑکی بن جاتی ہو جو ہمارے نکاح کے بعد کمرے میں میرے سامنے بیٹھی اپنے دوپٹے سے زیادہ سرخ لگ رہی تھی۔ تم میری تعریف بھی مجھے تنگ کرنے کے لیے کرتے ہو نا؟ بالکل نہیں، اور یہ سچ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، جب ہم لڑتے تھے تب بھی میں تمہاری تعریف کر دیا کرتا تھا۔ یہ سرخ رنگ تب تمہارے چہرے پہ کیوں نہیں آتا تھا؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ نظریں چراتے وہ اسے کیا بتاتی کہ شوہر کے الفاظ میں اور اجنبی کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے۔ جو خاص بن جائے اس کے الفاظ عام نہیں رہتے۔ تب تم ایسے نہیں تھے۔ ایسا کیسا؟ جیسے اب ہو۔ اب کیسا ہوں؟ تب تم ایسے نہیں دیکھتے تھے، تب تم ایسے نہیں بولتے تھے، تب تم ایرک تھے، اب آدم ہو۔ تب تم دوست نہیں تھے، صرف اچھی جان پہچان والے تھے، اب دوست سے بڑھ کے ہو۔ دوست سے بڑھ کر یعنی؟ اسے جملے اچکنے کی عادت تھی، اسے جملوں سے اگلے کو زیر کرنے کی عادت تھی۔ معطر کو الفاظ بھول گئے۔ شوہر نہیں تھے۔ مجھے خوشی ہے میں اب وہ نہیں رہا جو تھا۔ وہ سڑک پر دھیمے قدموں سے چلتی رہی۔ آدم کے ساتھ زندگی لندن کی شاموں جیسی تھی، حسین۔ وہ شروع میں یہاں آنے سے خوف زدہ تھی۔ برطانیہ سے اچھی یادیں نہیں جڑی تھیں، لیکن وہ عورت تھی۔ گھر چھوڑنا پڑا۔ یہاں نئی زندگی مشکل لگی تھی، لیکن ساتھ چلتے شخص نے آسان بنا دی۔ شروع میں وہ بہت بور ہوتی تھی، لیکن پھر اس نے آدم سے جاب کی بات کی۔ میری کمائی کافی نہیں ہے کیا؟ وہ اس دن پہلی بار تھوڑا سا سنجیدہ لگا تھا۔ تم اتنے کنزرویٹو کیوں بن رہے ہو؟ وہ تھوڑا سا گھبرائی۔ صرف سوال کر رہا ہوں، کیا تم اس لیے جاب کرنا چاہتی ہو کہ میں تمہاری ضروریات اور خواہشات پوری نہیں کر پا رہا؟ بالکل نہیں، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں صرف اکیلی بور ہو جاتی ہوں، اس لیے جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اگر بور ہونے کی بات ہے تو تم کچھ اور ایکٹیویٹیز ڈھونڈ سکتی ہو۔ میں سوشل نہیں ہوں، تم جانتے ہو۔ لیکن جاب۔ وہ رکا، پھر گہرا سانس لیا۔ اوکے، تم کر لو، جیسے تمہاری مرضی۔ تم منع کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کے ماحول کی عادی نہیں ہو، یہاں کے لوگوں کی۔ میں باہر کے ماحول کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ جب تم انگلینڈ آئی تھی تب جاب تمہاری مجبوری تھی، اور اب میں نہیں چاہتا تم میرے ہوتے ہوئے باہر کے مسئلے مسائل میں الجھو۔ شرن تمہارا خرچ میرے ذمہ ہے اور میں وہ ادا کر رہا ہوں، لیکن میں منع بھی نہیں کروں گا۔ تمہیں مضبوط ہونا چاہیے، تمہارے پاس تمہارا اپنا سب کچھ ہونا چاہیے، باوجود اس کے کہ میں اور میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ اگر تم جاب کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ میں تنگ ذہنیت نہیں رکھتا، میں صرف تمہارے لیے محتاط ہو رہا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ اور اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑی۔ مقامی یونیورسٹی میں ریسرچ اینالسٹ کی جاب شروع کیے اسے پہلا ماہ تھا۔ کل تک سیلری بھی مل جاتی۔ اس نے آدم کو منع بھی کیا تھا کہ اب وہ اس کے اکاؤنٹ میں رقم نہ بھیجے، لیکن اس نے پھر بھی بھیج دی۔ تم میری ذمہ داری ہو،
اپنا کما کر اسے سنبھالو، خرچ کرو یا جہاں بھی لگاؤ، لیکن تمہاری ضروریات اور خواہشات میری ذمہ داری ہیں اور میں اسے ہمیشہ پورا کروں گا۔ اس نے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے اکاؤنٹ میں رقم بھجوا دی تھی۔ وہ اس کے معاملے میں ذمہ دار تھا اور حد سے زیادہ تھا۔ جتنا تمہیں سردی لگتی ہے نا، میں سوچ رہا ہوں تمہاری جاب چھڑوا دوں۔ کیسے جاب کرو گی؟ اس نے سوچوں کو جھٹکتے چہرہ موڑ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ تھوڑی سی سردی کیا زیادہ لگتی تھی؟ یہ تو ہر وقت ٹونٹ مارتا رہتا تھا۔ ایویں چھڑا دوں؟ ابھی مجھے پہلی تنخواہ بھی نہیں ملی، بس اسی لیے۔ اب تم مجھ پہ اپنی تنخواہ کا روب جھاڑو گی؟ جلو جلو۔ آئس کریم ختم کرتے اس نے ڈبے آدم کی طرف بڑھائے تو وہ ڈبہ لیتا سڑک کی دوسری طرف جانے لگا۔ شہر کی صفائی کا جناب کو گھر کی صفائی سے زیادہ خیال ہوتا تھا۔ ڈسٹ بن میں ڈبہ پھینکتے وہ واپس پلٹنے لگا۔ جب راستے میں 2 لڑکوں نے اسے آ لیا، وہ رک کر ان سے ملنے لگا۔ اس کے فین۔ یہ ہر مرتبہ باہر جانے کی بات تھی۔ معطر ہاتھ جیبوں میں ڈالے اسے دیکھتی رہی۔ جو گرمائش آدم کے ہاتھوں سے ملی تھی وہ یہ نرم گرم سا کوٹ دینے سے بھی قاصر تھا۔ وہ ان کی بات سنتے ہوئے مسکرایا تو معطر نے رخ موڑا۔ 3 ماہ، اور ان 3 ماہ میں اس نے زندگی کا نیا رخ دیکھا تھا۔ جو خدشات شادی سے پہلے تھے وہ اس آدمی نے اس کے اندر سے یوں نکالے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ اس کے لیے بہترین ثابت ہوا تھا۔ احساس کرنے والا، محبت کرنے والا، عزت دینے والا۔ اپنی بزی روٹین سے اس کے لیے ہمیشہ وقت نکال لیتا۔ وہ گھر کے کام کر رہی ہوتی تو ہاتھ بٹا دیتا۔ وہ بیمار ہوتی تو سرے سے کام ہی نہ کرنے دیتا۔ آدم کو پرائیویسی کی وجہ سے گھر میں ملازمین پسند نہیں تھے، سو وہ دونوں اپنا چھوٹا سا گھر خود سنبھال لیتے۔ گروسری کی شاپنگ، اس کے اخراجات، ہر چیز مل کے کر لیتے۔ وہ پچھلے 3 ماہ میں اپنی آدھی سیلری اس کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ اسے آدم سے محبت نہیں تھی، لیکن اسے آدم کی خود سے محبت کی عادت ہو گئی تھی۔ اس سے خفا ہونا اچھا لگتا تھا، اس کا منانا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہ دوسروں کے لیے جیسا بھی تھا اس کے لیے بہترین تھا۔ دانیال ٹھیک کہتا تھا، وہ اچھا تھا، بہت اچھا۔ وہ اب بھی مسلمانوں کے لیے لڑتا تھا۔ وہ ہاشم بن عبداللہ ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ ان کی اسلاموفوبیا کے خلاف کام کرنے والی آرگنائزیشنز میں بھی کام کرتا تھا۔ وہ جو بہادری کا سبق سیکھا تھا اسے وہ سبق حفظ تھا۔ اور دانیال، وہ اس کے لیے اب بھی فکر مند رہتا۔ پاکستان میں سب ٹھیک تھا، اس کے گھر والے خوش تھے۔ حسن چاچو کے سٹور پر پولیس نے تالا لگوا دیا تھا۔ وہ عرصے سے ایکسپائرڈ مال بیچ رہے تھے، سو اب وہ گھر پر فارغ بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ تعلقات اب بھی خراب تھے۔ پھپھو کے ساتھ اب تک صحیح نہیں ہوئے تھے۔ تیمور حیدر جیل میں تھا۔ آدم نے اپنا کہا پورا کیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تیمور اپنا دماغی توازن بھی دھیرے دھیرے کھوتا جا رہا تھا۔ اس کی فیکٹری تباہ ہو رہی تھی، لیکن پھپھو کی رعونت اب تک ویسے ہی تھی۔ کچھ لوگ کبھی نہیں بدلا کرتے۔ اور اس کی زندگی کا ایک اور اہم کردار پریزے۔ اس کے ہاں پچھلے ہفتے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنے ہاں آنے کی کئی بار دعوت دے چکی تھی۔ آدم ہر بار ٹال دیتا۔ وہ وجہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ پریزے کو اپنی سگی بہن مانتا ہے۔ رہی بانو آپا تو ان کے تینوں بھائیوں میں سے ایک مان گیا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ رہ رہی تھیں، باقی سب بھی ایک نہ ایک دن مان جاتے۔ لڑکیوں کو ان کی خطاؤں پر معافی دیر سے ملتی ہے۔ تو اب تم مجھے اپنی سیلری میں سے قرضہ دے دو گی؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی۔ موبائل پر کچھ دیکھتے وہ ساتھ چلنے لگا تھا۔ مذاق اڑا رہے ہو؟ اس کی سیلری آدم کی سیلری کا آدھا بھی نہیں تھی۔ میں سنجیدہ ہوں، مجھے چینل کھولنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے، تم پارٹنر بن جاؤ۔ معطر نے اب کے کچھ نہیں کہا۔ وہ چلتے چلتے کانوں میں پہنے جھمکے اتار رہی تھی، وہ بھاری تھے۔ انہیں آدم کے کسی مسلمان دوست کی شادی میں جانا تھا تو وہیں جا کے پہن لے گی۔ مجھے کئی سال لگیں گے تمہیں رقم دیتے، مجھے کئی سال لگیں گے تمہاری رقم لوٹاتے۔ تمہارا مقروض رہوں گا، خوشی سے رہوں گا۔ دوسرے کان سے جھمکا نکالتے اس نے وہ ہاتھ میں تھامے ہی تھے جب آدم نے اس کی ہتھیلی سے وہ جھمکے اٹھاتے اپنی سامنے کی جیب میں ڈال لیے۔ ایک جھمکا لٹک گیا، سو وہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ وہ سٹ پٹائی۔ میں اٹھا لیتی، جتنی تم نازک واقعہ ہوئی ہو ان کے بوجھ سے ہی تھک جاتی۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے چل رہا تھا۔ ہاتھ میں نہیں کوٹ میں ڈال لیتی۔ وہ خفا ہوئی۔
کوٹ کا بوجھ بھی بمشکل برداشت کر رہی ہو تم، اتنی بھی نازک نہیں ہوں۔ وہ تپی، اوہ مجھے یاد آیا، کل کون ٹیبل کمرے سے ہٹوانے کے لیے مجھ سے مدد لینے آیا تھا؟ تم اب مجھے تانے دو گے؟ میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں۔ تمہاری ساری حقیقت صرف مجھے تپانے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ یہاں تم غلطی کر رہی ہو، میں تو صرف سچ بولتا ہوں۔ بہاڑ میں جھونکو ساری سچائیاں اور میرے جھمکے واپس کرو، میری بالی کی طرح یہ بھی گم کر دو گے۔ کتنی مرتبہ تانا مارو گی مجھے؟ افسوس سے اسے دیکھا، جب تک میری بالی ڈھونڈ نہیں دیتے۔ چاندی کی تھی وہ، یقین کرو میں نے کبڈ میں ہی رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی۔ مجھے یقین ہے وہ اب بھی تمہارے پاس ہوگی، تم بس مجھے تنگ۔ وہ غصے سے خفگی بھرے انداز میں کچھ کہہ رہی تھی، وہ جواباً وضاحت دینے لگا۔ آواز مدھم ہوتی ہوتی دور ہوتی چلی گئی۔ سرخ لباس والی لڑکی اور سفید لباس والا مرد نئے مناظر کا حصہ بنتے چلے گئے۔ ان کے پیچھے گیلی سڑک پر لگے کمکمے چمک رہے تھے، ان کی چمک میں روشنیاں تھیں، وہی روشنیاں جو کسی کی زندگی میں بھی تھیں۔ تو اگر تم دعویٰ کرو محبت اور وفا کا، پھر یوں ہو کہ تم پر انتخاب کا وقت لایا جائے، تو اگر تم محبت کرتے ہو تو منتخب کرو وفا۔ اختتام۔ لا 2.5 ماہ کا یہ سفر بالآخر اپنے اختتام کو پہنچا۔ بعض کہانیاں جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ صرف ایک ادنا سی کاوش سمجھ کے کرتے ہیں۔ میں نے بھی لا یہی سمجھ کر شروع کیا تھا۔ ان 2.5 ماہ میں ہر دن اس کہانی کے ہر لفظ کو جیا ہے۔ میرے لیے یہ صرف کہانی نہیں تھی، کہانی سے بڑھ کر تھی۔ اس کے کردار صرف چند حروف نہیں تھے، حروف سے بڑھ کے تھے، چاہے وہ اضافی کردار ہوں، منفی کردار ہوں یا مرکزی کردار۔ معطر، آدم، سنان، میرے لیے تینوں کردار برابر رہے ہیں، لیکن اگر کہانی کے اختتام پر آپ مجھ سے کہیں کہ کسی ایک کردار کو چنوں تو میں سنان کو چنوں گی۔ سنان کا کردار میں نے محبت کے حروف سے لکھا تھا۔ سنان کے 4 حروف محبت کے 4 حروف سے تشبیہ دے کے لکھے تھے۔ سنان سعدی کہانی میں میرا عزیز ترین کردار رہا ہے، دل سے قریب۔ آغاز میں مجھے لگا تھا کہ سنان کے کردار کو ختم کرنا آسان ہوگا، بہت آسان، لیکن جس دن میں نے اس کردار کا پہلا سین لکھا، اس دن سے آخری سین لکھنے تک میں نے کئی بار سوچا کہ کیا میں اس کردار کو مار سکوں گی۔ میں بیٹھی اور ہر اس پہلو پہ غور کیا جس سے سنان کو نہ مارا جائے اور کہانی بھی خراب نہ ہو۔ میرے پاس بہت سے آپشن تھے، لیکن ہر آپشن کہانی کو لو ٹرائی اینگل کی طرف لے کے جا رہا تھا، یعنی کہانی کا اصل موضوع اسلاموفوبیا پس منظر میں چلا جاتا، اور یہ بات مجھے منظور نہیں تھی۔ فیصلہ مشکل تھا، لیکن میں نے کر لیا۔ میں نے کہانی کے عزیز کردار کو مار دیا۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سنان کی جگہ فاتح بھائی یا ہاشم بن عبداللہ کے ذریعے بھی اسلاموفوبیا کے متعلق معلومات کا مقصد پورا کیا جا سکتا تھا۔ یہ ممکن تھا، لیکن جو پیغام سنان کی موت سے ملا وہ ایک ثانوی کردار کی موت سے کبھی نہ ملتا۔ میں اپنی کہانی تبدیل نہیں کر سکتی تھی، سو میں نے نہیں کی۔ سنان مر گیا، لیکن کہانی میں آخر تک زندہ رہا، دلوں میں بھی کچھ عرصے تک تو رہے گا۔ لیکن سنان کی موت کہانی کے لیے ضروری تھی، معطر اور آدم کے لیے بھی ضروری تھی۔ یہ شروع سے طے تھا کہ اختتام معطر اور آدم کا ہوگا، معطر اور سنان کا نہیں۔ اب آتے ہیں آدم کی طرف۔ تو آدم کہانی کا وہ کردار ہے جس پر میری سب سے زیادہ محنت لگی ہے، سو یہ کردار پسند بھی زیادہ رہا ہے۔ بلکہ اگر میں سچ کہوں تو آدم کہانی میں میرا پسندیدہ کردار ہے۔ اس کی جستجو، اس کی کاوش، سنان کے لیے یہ کوشش، باوجود اس کے کہ اس کا اور سنان کا تعلق اچھا نہیں رہا تھا، لیکن اس نے حق کا ساتھ دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کردار کو لکھنا مشکل لگا، کیونکہ مجھے اس میں ایرک کا کردار بھی تھوڑا بہت زندہ رکھنا تھا اور آدم کا کردار بھی، تو اس میں محنت لگی۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کردار نے آغاز سے اختتام تک مجھے کہیں مایوس نہیں کیا۔ اور رہی معطر سوا، تو وہ خود ایک مکمل کہانی تھی۔ معطر کا کردار میں نے درمیان میں رکھا، نہ زیادہ مضبوط نہ زیادہ کمزور، بیک وقت کمزور اور مضبوط دونوں۔ یہ ایسا کردار ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط بنتا ہے، وقت کے ساتھ بدلتا ہے، سو معطر صبا بھی وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط بنتی گئی۔ تو یوں ہے کہ یہ کہانی یہیں تک تھی، لیکن اس کہانی میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہیں تک نہیں تھی۔ مجھے قلم احتیاط سے چلانا پڑا کیونکہ موضوع حساس تھا، ورنہ اس پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے اور لکھا جا سکتا ہے۔ ناول کے دوران قارئین کا سوال یہ بھی تھا
کہ کیا اسلاموفوبیا سے متعلق جو واقعات ناول میں بیان کیے گئے وہ سچ ہیں یا جھوٹ۔ تو قارئین، یہ واقعات فرضی ہیں، لیکن اسلاموفوبیا فرضی شے نہیں ہے۔ اسی طرح کے ملتے جلتے کئی واقعات مغربی ممالک میں پیش آ چکے ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ مغرب میں اسلاموفوبیا دن بدن بڑھ رہا ہے، اور اس کے حل کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اور یہ منصوبہ بندی اوپر کے لوگوں سے لے کر نیچے کے عام مسلمانوں تک سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اس کہانی میں صرف تھوڑی سی توجہ اس مسئلے کی طرف دلانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے یہ کوشش رائگاں نہیں جائے گی۔ اختتام پر دعاؤں کی درخواست۔ میرے عزیز لسنرز، ناول ہوتا ہے یہاں پہ دی اینڈ، اور یہ لاسٹ میں رائٹر کے کچھ الفاظ تھے جو میں نے آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے بتائے ہیں۔ اب ایز اے ریڈر، ایز اے نریٹر، میں بھی اپنا کچھ ورڈز ایڈ کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو وہی بات کہ ٹاپک بہت اچھا، انگیجنگ، انٹرسٹنگ اسلامک ٹاپک تھا، تو میرے دل کے قریب تھا، واقعی بہت حساس تھا، اور اس بات سے میں 100% اگری کرتی ہوں رائٹر کی اس بات سے کہ اگر سنان کے علاوہ کوئی اور شخص اس ٹاپک کو، اس پیغام کو آگے لے کے چلتا اور اس کی ڈیتھ ہوتی، اتنی زیادہ شدت سے یہ آپ کو فیل نہ ہوتا۔ آل دو سنان کا کردار میرے بھی دل کے بہت قریب ہے، میرا بھی موسٹ فیوریٹ ہے، اور رہے گا، مجھے لگتا ہے ہمیشہ رہے گا۔ سنان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی، پتہ نہیں ناول میں آپ نے ایپیسوڈ میں غور کیا ہوگا، میں بہت روئی تھی، اور میں نے بہت مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ مطلب مجھے نہیں میں نے آج تک اتنے ناولز پڑھ لیے ہیں، ہزاروں، کئی ہزار ناولز پڑھے ہیں، بیچ میں ایموشنل سینز بھی آتے تھے، ہنسی والے بھی آتے تھے۔ ایموشنل سینز پہ میں روئی ہوں، بہت کردار مرے ہیں جب میں روئی ہوں، بٹ ایسا کردار میں کبھی نہیں روئی، لٹرلی، کہ مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی، میں نے اپنی ریکارڈنگز کو روک کر پاز لیا، پھر میں روئی، پھر مجھے گھر والوں سے بھی چھپنا ہوتا تھا۔ مطلب میں نے بتایا ہوا نا آپ لوگوں کو، میں تھوڑے سے آنسو میرے 1-2 ٹپک جائیں تو میرا پورا ریڈ ہو جاتی ہوں میں نا، تو وہ سب کو پتہ لگتا ہے، کوئی باہر سے بھی آئے گا نا، اس کو میری شکل دیکھ کے فوراً پتہ لگتا ہے۔ میری آئیز نا تھوڑی ایسی ہیں کہ 1-2 آنسو بھی ٹپک جائیں تو وہ بہت سب کو پتہ لگ جائے گا، لائک منہ نا ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ میں روئی ہوں۔ اور میں تو سنان کی ڈیتھ پر میں صرف روئی نہیں ہوں، اس کو کہتے ہیں نا انکنٹرولیبل رونا، لائک آواز، پوری تیاری تھی کہ آوازوں سے روں، مطلب میں اپنی آوازیں میں نے روکی، جس کو کہتے ہیں سبکیوں سے رونا، ایسے والا میں روئی تھی سنان کے مرنے پر۔ اور پھر آپ نے اگر اس سفر میں میرے ساتھ رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، جب سنان کا ٹاپک آتا تھا، جب ڈائری اوپن ہوتی تھی، مجھے ہمیشہ ہر بار ایک نئے سرے سے رونا آتا تھا۔ مطلب مجھے نہیں لگتا میں اپنی زندگی میں اتنا اٹیچ کبھی کسی کردار کے ساتھ ہوئی ہوں، کبھی نہیں ہوئی کسی اور کردار کے ساتھ اتنا اٹیچ، میرے دل کے قریب کوئی کردار اتنا نہیں رہا۔ مجھے بہت پسند تھا سنان سعدی، آنیسٹلی اسپیکنگ وہ بہت اچھا کردار تھا۔ تو بہرحال یہ تو واقعی فیکٹ ہے، اس کے مرنے، اگر اس کو نہ مارا جاتا اور وہ رہتا تو واقعی پھر یہ ایک لو ٹرائنگل ہی رہتا، اور پھر ہمارا فوکس ہٹ کے ہم بس یہی کہہ رہے ہوتے سنان کو مل جائے معطر، یا ایرک کو نہ ملے، یا ایرک کو مل جائے۔ ابھی ایرک بھی پازیٹیو رہا، پھر شاید ہم بعد میں ایرک میں خامیاں نکالتے اگر سنان کو نہ ملتی معطر، اور اگر سنان کو مل جاتی تو پھر کہیں نہ کہیں ایرک کے لیے بھی دکھ ہوتا کہ اوبویسلی وہ مسلمان بھی ہوا، اس نے اتنا اپنے آپ کو چینج کیا۔ تو مجھے لگتا ہے اس سے بہتر طریقے سے، اس سے بہتر انداز سے یہ ناول نہیں لکھا جا سکتا تھا۔ سنان کا مرنا نو ڈاؤٹ بہت ہارٹ رنچنگ سٹوری تھی، بہت ہارٹ ٹچنگ، بہت دل کو رلانے والی تھی، لیکن اس کو مارے بغیر میرے خیال سے سٹوری اس طرح سے آگے نہ بڑھ پاتی، اتنا دل کے قریب بھی نہ ہو پاتی۔ تو آل دو یہ ایک ہارش ریالٹی تھی، اور شاید میں اتنا کنیکٹ مجھے نہیں لگتا کبھی کسی کردار کے ساتھ ہوئی ہوں آج سے پہلے۔ تو یس، یہ ناول میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی رہے گا۔ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے آگے کبھی جا کے اسی رائٹر کا کوئی اور ناول بھی میرا اتنا فیوریٹ بن جائے، بٹ یہ رائٹر بہت اچھی ہیں یار۔ ان کے 3 ہی ناولز ہیں، ایک میں نے پہلا نحل پڑھ دیا ہے، دوسرا ناول ہے لا، اور تیسرا ابھی کنٹینیو ناول ہے۔ میں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد سٹارٹ کروں گی، وہ ناول ابھی ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے، تو جتنا پڑھ لیا ہے وہ میں شروع کر دوں گی پھر جیسے جیسے اس کے ایپیسوڈز، لیکن وہ کافی زیادہ پڑھ دیا، مطلب کافی زیادہ لکھ دیا رائٹر نے، شاید مجھے لگتا ہے وہ بھی اینڈنگ کی طرف ہے، تو میں بہت جلد وہ والا ناول بھی سٹارٹ کروں گی، اور یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا۔ مجھے تو، میں کہتی ہوں، میں شکر کرتی ہوں مجھے یہ رائٹر ملی ہیں جو دین دنیا ہر چیز، ہر ایلیمنٹ پہ لکھ رہی ہیں، اور اتنا اچھا لکھ رہی ہیں۔ نحل سے بھی بہت کچھ اچھا سیکھنے کو ملا، اور لا سے بھی بہت اچھا سیکھنے کو ملا، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ تیسرا ناول بھی
بہت انٹرسٹنگ ہوگا. میں نے تھوڑے بہت سینز اس کے نظر سے گزرے ہیں نا, وہ بھی بہت اچھا ناول ہے. اور یہ تو اب انہی رائٹرز میں سے ہیں جن پہ میں بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکتی ہوں. ان کا کوئی بھی ناول شارٹ ہو لانگ ہو, میں آنکھیں بند کر کے شروع کر سکتی ہوں. آئی ایم ڈیم شیور اباؤٹ اٹ. سو اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز نہ بھولیے گا. یہ ناول آپ کو کیسا لگا, سب سے انٹرسٹنگ, سب سے اچھا سین کون سا آپ کو لگا, کون سا کردار تھا جو آپ کا موسٹ فیوریٹ تھا. یہ والے آنسرز آپ نے دینے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا سنان سعدی میرا موسٹ فیوریٹ تھا, اور پھر اوبیسلی اس کے بعد ایرک قیاد تھا, اور بس یہ میرے موسٹ فیوریٹ تھے دو. معطر بھی اوبیسلی بڑی اسٹرانگ, بڑی اچھی ہے, لیکن اگر موسٹ فیوریٹ کی بات کروں تو وہ سنان سعدی تھا. آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو واٹ آر یو ویٹنگ فار, کیوں نہیں کیا ابھی تک. Do subscribe it right now, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.